अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग के तहत वॉइस ऑफ रिसर्च के एक और सेशन में मैं फ़राज़ अहमद आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। हमारे इस प्लेटफॉर्म का मकसद, जैसे कि आप लोग पहले भी मैं देखा है कि कई आप में से लोग सेशंस हमारे ज्वाइन करते रहते हैं, तो आप लोगों को पता ही है कि हमारा मकसद ये है कि मुख्तलिफ डिफरेंट डाइवर्स फील्ड से लोगों को, रिसर्चर्स को खसूसन हम इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ और वो आप लोगों के सामने अपनी रिसर्च और जो भी उनकी फाइंडिंग्स हैं, उनके थीसिस हैं, वो आप लोगों के सामने पेश करें। तो अभी तक हमारे 9-10 इस तरह के सेशंस हो चुके हैं, जिसमें हमने सिर्फ रिलीजन या थियोलॉजी के अलावा बायोलॉजी और इसके अलावा और भी डिफरेंट फील्ड से आप लोगों ने देखा होगा कि सेशंस यहाँ पे किए हैं। डॉक्टर इशफाक अहमद का हमारे साथ तीसरा सेशन है। इससे पहले इन्होंने कुरान और साइंस की बेसिक्स के हवाले से और उसके अलावा यूनिवर्स के हवाले से यहाँ पे अपने लेक्चर्स दिए हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी उसके बाद होते हैं। सेशन हमारा होता है ऐसे ही है कि स्टार्ट में एक हिस्सा हम वक्फ करते हैं जिसमें स्कॉलर अपनी रिसर्च आके पेश करता है और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा होता है जिसमें आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। डॉक्टर इशफाक अहमद कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। कंप्यूटर साइंस में, वीडियो कोडिंग में, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और इस तरह की और बहुत सी चीज़ों में इनका साल साल का तजुर्बा है। कई पीएचडी स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं। दुनिया के डिफरेंट थिंक टैंक्स में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जाके इन्होंने लेक्चर्स दिए हैं। इसी के साथ आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपका लेक्चर है उसका सब स्टार्ट करते हैं। सो ओवर टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल थैंक्स टू अल्लाह सुब्हान ताला। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ज्वाइन किया। लाइफ बहुत बिजी है हमारी, तो अगर आपने टाइम निकाला है इस लेक्चर को सुनने के लिए तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। लेक्चर हाइब्रिड होगा, जो कि मुझे मेरी प्रेफरेंस नहीं होती। मैं एक ही लैंग्वेज इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ, लेकिन ये स्लाइडें इंग्लिश में हैं, कॉन्सेप्ट्स थोड़े से इंग्लिश में हैं, तो बेस लैंग्वेज इंग्लिश ही होगी, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं उर्दू ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ। दूसरा ये कि ये वॉइस ऑफ रिसर्च का शुक्रिया और फराज का भी शुक्रिया कि इन्होंने ये सारा कुछ अरेंज किया। तो ये पार्ट 3 है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुरान की रोशनी में, क्योंकि ये भी एक साइंस है। पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं जो कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ये नीचे इम्पोर्टेंट है tphfoundation.org जो वेबसाइट है, जहाँ से आप हमारी बुक द परफेक्ट ह्यूमन और बशर कामिल भी ले सकते हैं। मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट आर्लिंगटन में मैं प्रोफेसर हूँ और मैं एडिटर इन चीफ भी हूँ और रिसर्च डायरेक्टर हूँ। फेलो ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ इंडस्ट्री अलायंस भी हूँ और IEEE का फेलो भी हूँ। और ये सारे व्यूज़ जो हैं वो मेरे हैं, मेरे एम्प्लॉयर के नहीं हैं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आने का। क्वेश्चन आंसर आखिर में रख लेते हैं, जितनी देर आप चाहेंगे और जितनी देर फराज अलाउ करेंगे मैं कंटिन्यू करूंगा। उसमें ये मेरा ईमेल भी नोट कर लीजिए अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है। सारे आंसर शायद मैं ना दे सकूं, कुछ क्वेश्चंस ऑफलाइन भी हो जाएंगे, तो ईमेल नोट कर लीजिए। तो हमारा मकसद है कि लोगों को एजुकेट करना इस्लाम के ऊपर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सेंसिबिलिटीज। कोई मजहब चेंज नहीं कर रहे, इस्लाम कंप्लीट है। कुरान और सुन्नत और ऑथेंटिक हदीस की रोशनी में ये हमारा सारा दीन कंप्लीट है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे। बेसिकली कुरान की जो एक नूरुल नूर है, एक हमारे दोस्त जैसे कहते हैं ना कि उसमें नूर ही नूर है। जो उसकी नूर जो है वो उसकी रोशनी है, उसकी इल्म की जो बेसिक इल्म है वो अल्लाह ने हमें रिवील्ड कर दिया हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। दूसरा है कुछ मॉडर्न साइंस के मुताबिक हम खुद एक्वायर करते हैं कुरान से इंस्पायर होके, तो ये एक मकसद है। उसके अलावा हमारा ये है कि मुस्लिम यूथ को लाया जाए एजुकेशन और दीन की तरफ थ्रू लॉजिक, क्योंकि हम मुसलमान बहुत पीछे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो हमारी यही कोशिश है। दूसरा, नॉन मुस्लिम्स को भी इस्लाम से आगाह किया जाए। हमारा कोई कन्वर्जन मिशन नहीं है। हमारा स्टाइल यही है। मेरा एक, मैं अपने आप को आलम की बजाय एक स्टूडेंट समझता हूँ और ना कोई मशहूर होने का शौक है, ना हमारी फाइनेंशियल गेन है, ना पॉलिटिकल गेन है। जो बुक की सेल होती है वो हम डोनेट कर देते हैं और वो अपनी पॉकेट से पब्लिश की हुई है। उसके अलावा मैं किसी फिरके से नहीं हूँ। मेन स्ट्रीम मुस्लिम फैमिली है जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फिरका था वही है हमारा। ना हमारा है कि किसी को क्रिटिसाइज करें। मैं
اسکالر کو ڈائریکٹلی پرسنلی کرٹیسائز نہیں کرتا، کیونکہ بہت سارے اسکالر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر، تو دے آر ڈوئنگ اے ویری گڈ اسپیکٹیکل، لیکن ان کے باتوں کو اکیڈیمکلی مہذب طریقے سے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ میں خود اپنے ڈبیٹس میں ایک چیز کے ساتھ میرا انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ ڈبیٹ میں کوشش ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کو غلط ثابت کریں۔ ہمارا یہ گول نہیں ہے، ہمارا گول ہے کہ آرام سے پیار محبت سے لوگوں کو کانسیپٹ، تو یہ ایک لیکچر سیریز ہے، 3 لیکچر ہو چکے ہیں۔ پہلا تھا جس میں میں نے آپ کو بیسک سائنس کی چیزیں بتائیں اور قرآن کے میریکلز، سائنٹیفک میریکلز بتائے۔ میں نے ریلیٹیوٹی آف ٹائم بتائی جو کہ بہت ضروری ہے، اس میں نے بتایا کہ اسپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ ایک ایبسولوٹ کانسٹنٹ ہے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا ریلیٹیوٹی میں، اس کو کیچ کرنے کے لیے ٹائم سلو ہو جاتا ہے، یہ ایک اللہ کا ایسا میریکل ہے نا، اور یہ آئنسٹائن نے ہمیں بتایا تھا، اور میں نے قرآن کی روشنی میں آپ کو آیتیں دکھائی تھی کہ جن میں ریلیٹیوٹی آف ٹائم بتائی گئی ہے، کوئی اس میں کوئی اس کو کھینچ نہیں رہا اپنی طرف، قرآن کے مطلب کو اپنا پوائنٹ بنانے کے لیے، وہ بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے۔ اور سورہ آل عمران کی 6 یا 7 آیت ہے کہ قرآن میں آیتیں ہیں جو بیسک ہیں اور کچھ انٹرپریٹ ہو سکتی ہیں اور ان کو پوائنٹ آف ویو بنانے کے لیے۔ پارٹ 2 میں نے یونیورس بتایا تھا کہ کس طرح بنا اور کس طرح چل رہا ہے، گیلیکسی، سٹارز، بلیک ہول، سولر سسٹم، سن اینڈ دا مون، اور یہ ساری چیزیں یہ جو آتی ہیں قرآن میں آتی ہیں باتیں کائنات کی، السماوات والارض، کتنی دفعہ آپ نے قرآن میں سنا ہوگا۔ تیسرا پارٹ ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے، تو یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اس نے کہاں سے نکال لی قرآن میں سے، تو میں آپ کو دکھاؤں گا کو کلیئر، میں کوئی تفسیر نہیں کر رہا، ڈائریکٹ آیتیں آپ کو بتاؤں گا جو پوائنٹ کرتی ہیں اس طرف۔ اس لیکچر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک کمپیوٹر سائنس کی ٹیکنیکل پریزنٹیشن کروں جیسے میں اسٹوڈنٹ کو کرتا ہوں یا کانفرنسوں پہ، یا میں کوئی ٹیکنیکل ٹاکس دیتا ہوں۔ آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مختلف قسمیں نہیں بتانی، آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میں نے ٹیکنیکل ڈیٹیل نہیں بتانی، میں نے آپ کو صرف یہ لے مین کی ٹرم میں بتانا ہے کہ اے آئی ہوتی کیا ہے عام آدمی کے لیے، واٹ از اے آئی؟ یہ اتنا بڑی ہائپر چیز بنی ہوئی ہے نا کہ پوری دنیا میں لگتا ہے اے آئی آ گئی ہے۔ اے آئی کو اردو میں دیکھے نا تو لگتا ہے آئی، تو آئی آئی اے آئی 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 آئی، اور اتنی زیادہ اس کی ہائپ ہے، کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے، تو اس میں بات وہ ہے اتنی زیادہ، وہ پاکستان میں بھی اے آئی آ گئی ہے اب اور پاکستانی گورنمنٹ نے بھی پالیسیاں بنا لی ہیں اور یہ بھی کہہ دیا یہ کر دیا جائے گا وہ کر دیا جائے گا، تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اے آئی استعمال کریں گے ٹیم سلیکٹ کرنے میں، تو وہ انہوں نے اگر صحیح اے آئی یوز کی تو اس کا پہلے جواب آئے گا کہ اتنے سارے جو سٹاف ہے نا کرکٹ بورڈ کے، ان کو ریموو کر کے آٹومیٹیکلی اے آئی ادھر استعمال کریں۔ تو یہ اے آئی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ اے آئی ایکسپلین کرنے کے لیے 2 چیزیں چاہیے، پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایکچوئل انٹیلیجنس کیا ہے اور صحیح انٹیلیجنس کیا ہے اور کمپیوٹر کس طرح کام کرتا ہے۔ تو میری یہ کوشش ہوگی کہ میں یہ جو ہماری آڈینس ہے اس میں کچھ بندے میں دیکھ رہا ہوں جو ٹیکنیکل ہیں، ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہیں کمپیوٹر سائنس میں، ان کو تو پتہ، تو ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا مجھے برداشت کر لینا، میں بیسک کمپیوٹر بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بندے کو سمجھ آئے کہ یہ کمپیوٹر چلتا کیسے ہے اور پھر اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیسے آ گئی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایکچوئل انٹیلیجنس کیا ہے۔ ایکچوئل انٹیلیجنس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، تو وہ اس میں تھوڑا سا ایوولوشن کی باتیں آتی ہیں، لیکن ایوولوشن کا انشاءاللہ اگلا لیکچر آئے گا کمپلیٹ، تو اس میں تھوڑے سے ہنٹ دوں گا۔ تو انسان کی تخلیق جو کہ انٹیلیجنٹ اسپیشی ہے، کمپیوٹر بیسیکلی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور قرآن کی آیتیں، یہ ہمارا لیکچر ہے، کوئی ڈیپ فلسفی نہیں ہے، اور میری کوشش ہے کہ جتنا میں ایزی سے ایزی کانسیپٹ بتا سکتا ہوں وہ میں کروں۔ تو یہ آگے 2 لیکچر آئیں گے، یہ میں نے آپ کو مشن بتا دیا، یہ ہماری بک اویلیبل ہے TPHFoundation.org سے، امیزون سے بھی، TPHFoundation.org سے پاکستان کے اندر بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں، اردو کی بشر کامل، اور امریکہ میں بھی، دونوں انگلش اینڈ اردو ورژن، تو اس میں آپ کو چیپر پرائس ملے گی کمپیئر ٹو امیزون۔ اور یاد رکھیے کہ یہ ساری انکم جو ہے یا تو ہم ڈونیٹ کر دیتے ہیں یا نیکسٹ راؤنڈ آف پبلیکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، بک کی پبلیکیشن۔ تو یہ بشر کامل فراز نے مینشن کر دیا،
تو یہ آپ دیکھ لیں. یہ ایک دو سلائیڈیں میں دکھاتا ہوتا ہوں جو میں نے پہلے لیکچروں میں بھی دکھائی ہیں کہ قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جو کہ بہت کم علماء اس چیز پہ غور کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کو بنایا ہوا ہے دی بک آف میجک، دی بک آف ثواب. کس کو پڑھے تو ثواب ملے گا، اور وہ ہم اس کو پڑھتے جاتے ہیں بغیر غور کیے. اللہ نے کہا ہے پڑھنے کا ثواب ہوگا، وہ اسی لیے کہا ہے کہ آپ اس کی طرف آئیں، لیکن جب آپ قرآن کو پڑھیں تو اس میں اللہ بار بار کہتا ہے اس کے اوپر غور کرو. میں آپ سے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ قرآن جیسی فیسینیٹنگ چیز ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں. اتنی فیسینیٹنگ ہے، اتنی فیسینیٹنگ ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ کے آگے دروازے کھل رہے ہیں عقل کے، نالج کے. آہستہ آہستہ ایک دروازے میں جائیں گے، ایک اور کھلے گا، ایک اور کھلے گا. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ جو قرآن کہہ رہا ہے اس کے بیسک ٹنل میں رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ہوا میں چلے جائیں، نیچے گر جائیں، تو وہ پھر آپ غلط انٹرپریٹیشن کریں گے اس کی نا قرآن کی، جس طرح ہمارے قادیانی دوستوں نے کیا ہوا ہے. الٹ پلٹ انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہیں اور وہ پھر گر جاتے ہیں گڑھے میں، تو وہیں پھر انجوائے کرتے ہیں، نکلنا پسند ہی نہیں کرتے. تو آپ قرآن کو سمجھیں، لیکن آپ جو بیسک قرآن نے ہمیں جو میسج دیا ہے اس کے اندر رہیں. اور اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ بھی میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا، غلطی سے آپ نکل بھی سکتے ہیں. تو یہ جو علماء نے کہا ہوا ہے نا کہ اس کے بغیر نہ پڑھنا، ہمارے بغیر نہ پڑھنا، وہ بہت بڑا ظلم ہے. پڑھیں، لیکن اللہ آپ کو گائیڈ کرتا رہے گا اگر آپ کی یہ ہے. یہ قرآن میں اللہ نے بتایا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ علم والوں کے لیے. علم والوں کے مطلب ہے جو علم ایکوائر کرتے ہیں. اگلی ایک اور آیتوں میں بھی ہے یہ ھدی للناس کے لیے بھی آیا ہوا ہے، ہر ایک کے لیے. تو یہ کئی دفعہ یہ علماء یہ پڑھ کے کہتے ہیں یہ صرف ہمارے لیے، بہت بڑا ظلم ہے. قرآن ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے. اس سے لگاؤ کریں اور رسول اللہ کی سنت اور ان کی لائف کو پڑھیں، یہی ہمارا دین ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اس میں ایک چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن نے ادھر کہا ہے کہ ہم انسین اللہ پر یقین رکھتے ہیں. صرف اللہ انسین ہے، ہمارا دین بلائنڈ نہیں ہے. ایک اور میں آیت آپ کو میں سوئچ کر رہا ہوں انگلش میں، کیونکہ ٹرانسلیشن میں اردو کی استعمال ہی نہیں کرتا اور سلائیڈیں انگلش میں ہیں. یہ ایک ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31. اس میں اللہ نے کہا ہے اینڈ ہی ٹاٹ ایڈم دی نیمز آل آف دیم. یہ بہت بڑی آیت ہے، یہ بتا رہی ہے انٹیلیجنس کا بیسک کانسیپٹ کہ اللہ نے آدم کو نام سکھائے، اور یہ انٹیلیجنس اس سے آ رہی ہے. اس کے علاوہ قرآن جو ہے، یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ قرآن میں 100 سے زیادہ ورسز ہیں جو کہتی ہیں کہ ریزن یوز کرو، سوچو، سمجھو، لسن، ویریفائی، کمپیئر، انڈرسٹینڈ، جج، آبزرو، کوآپریٹ، کنسلٹ، یوز نالج، یوز پروف، یوز لاجک. یہ قرآن ان چیزوں کو بار 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 100 سے زیادہ، بلکہ قرآن نے بڑے سخت لفظ بھی استعمال کیے کہ جو لوگ ریزن نہیں یوز کرتے وہ اللہ کی نظر میں سب سے کم تر، اور جو لوگ صرف کتابیں اٹھا کے چل رہے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوئی. یہ قرآن نے استعمال کی. تو قرآن نے یہ بھی کہا ان فی ذالک لا آیات للعالمین، ان فی ذالک لا آیات لقوم یسمعون، ان فی ذالک لا آیات لقوم یعقلون. تو یہ اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو سنتے ہیں، غور کرتے ہیں اور ریفلیکٹ کرتے ہیں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اونلی ریلیجس بکس، جس میں فزکس کے ریفرنسز، کیمسٹری کے، بایولوجی کے، میتھمیٹکس کا بھی، آڈ ایون نمبر کا بھی آیا ہوا ہے قرآن میں. ایسٹرونومی تو بہت زیادہ اس کی ہے، اکنامکس، زولوجی، ایکالوجی، میڈیسن، بایولوجی، اشناگرافی، جیولوجی اور کمپیوٹنگ. یہ کمپیوٹنگ میں کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ اس میں آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے. یہ میں جو آپ کو بتا رہا تھا سورہ انفال میں ہے کہ indeed the worst of living creatures in the sight of Allah are the deaf and dumb who do not use reason. تو اب آئیے جی انسپیریشنل ورسز جو ہے نا قرآن کی، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایسی ہائپ آئی ہوئی نا، کئی میں نے لیکچر دیکھے ہیں جس میں ریلیجس اسکالر جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں اے آئی کی، اس کو کہہ رہے ہیں دجال آ گیا ہے، یہ شیطانی علم آ گیا ہے،
یہ اس کو شریعہ لا سے حل کرنا پڑے گا، اس میں اور پتہ نہیں بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، دنیا تباہ ہونے والی ہے۔ مجھے آپ سب سے پہلے میں ایک دو کوشچن کرنا چاہتا ہوں آڈینس سے، اگر آپ اجازت دیں۔ یہ ہمارے جو علماء ہیں نا، ان میں بہت اچھے ہیں، کئی علم والے ہیں، میں کسی کو نام نہیں لے رہا، بجائے اس کو ڈیل کرنے کے یا بجائے اپنا نالج بڑھانے کے اس کو شیطانی علم کہنے، کوئی شیطانی علم نہیں ہے، یہ انسان کا اپنا ہی چیلنج ہوگا، اور یہ انسان کی جو ایبلٹی اللہ نے قرآن میں بتائی ہوئی ہے کہ صحیح اور غلط دونوں میں سے چوز کرے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو اور زیادہ چیلنجنگ کرے گی۔ جو جو ہمارے پاس انفارمیشن زیادہ آ رہی ہے، ہمارے چیلنج جو انٹلیکچوئل چیلنج ہے صحیح کو غلط سے سیپریٹ کرنا، وہ ہمارا چیلنج سٹرونگ ہوتا جائے گا۔ آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی نے قرآن آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے، اور سارا علم آپ اپنے سمارٹ فون سے لے سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ چیلنجز بھی آئیں گے۔ تو سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی ہی ڈینجرس چیز ہے، تو یہ بتائیے کہ یہ جو موٹر کار ہے یہ کتنی کی ڈینجرس چیز ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں، پوری دنیا میں ایک سال کے اندر موٹر کاروں کے ایکسیڈنٹ سے کتنے کے لوگ مرتے ہیں؟ دنیا میں ایک سال میں تقریباً 1.2 ملین لوگ موٹر کاروں سے مرتے ہیں۔ یہ اتنی کی ڈینجرس چیز ہے، میں کہتا ہوں کہ ایوری ٹائم آپ موٹر کار ڈرائیو کرتے ہیں نا، میں ڈرائیو کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ شاید یہ زندگی کا آخری سفر ہو، اتنی کی ڈینجرس چیز ہے۔ موٹر سائیکلیں 380,000 پیپل ڈائی ایوری ایئر بیکاز آف موٹر سائیکل۔ حالانکہ موٹر سائیکلوں کی نمبر بہت کم ہیں کاروں سے، لیکن پھر بھی اتنے زیادہ لوگ مرتے ہیں کیونکہ اس کی سیفٹی بہت کم ہے۔ اچھا، ایئر پلین 100 ٹائم زیادہ سیف ہے۔ ہم ایئر پلین سے ڈرتے ہیں، جب اوپر چلتے ہیں سارے کل واللہ پڑھتے ہوتے ہیں، اور وہ پی اے اے میں آیتیں بھی پڑھتے ہیں جانے کے لیے نا، کہ سفر محفوظ رہے، تو وہ سفر کی آیت وہ ہر دفعہ آپ کار ڈرائیو کریں تو پڑھنی چاہیے۔ تو اے آئی سے آج تک کتنے لوگ مرے ہیں؟ کوئی میرے خیال میں کوئی مرا تو نہیں۔ ہاں، مر سکتے ہیں اپنی بیوقوفی سے، کیونکہ یہ اے آئی کافی بیوقوفی بنائے گی، تو یہ اے آئی کو ساری مائنڈ گیم ہوگی، یہ میں تھوڑی سی آپ کو بتاؤں گا۔ چلو، انف سیڈ اباؤٹ دیٹ، ٹائم جلدی سے گزر رہا ہے۔ یہ انسپیریشنل ورس جو قرآن میں ہیں وہ ہے سورہ الرحمن، جو کمپیوٹنگ کا ذکر کرتی ہے اور انٹیلیجنس کا بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علامہ البیان۔ یہ آ گئی آیت علامہ البیان، یہ انٹیلیجنٹ سپیچ، جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اللہ نے آدم کو نام سکھائے۔ اللہ نے جب آدم کو دنیا میں پیدا کیا یا بھیجا، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک سپیشی ہے جو بہت انٹیلیجنٹ ہے، اور یہ انڈیپینڈنٹ چوائس کر سکتی ہے، فرشتوں کی طرح پروگرام نہیں ہوئی۔ اس کی پروگرامنگ جو کہ بالکل ہوئی ہوئی ہے، ہمارا مائنڈ بھی ایک طرح سے کمپیوٹر کی طرح ہے، جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ فرق یہ ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹلی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، راستہ چوز کرتے ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان، یہ کمپیوٹنگ آ گیا کہ چاند اور سورج پریسائزلی کمپیوٹڈ، ورڈ ہے کمپیوٹڈ یا کیلکولیٹڈ، کیلکولیٹر کمپیوٹر ایک ہی چیز ہے۔ کمپیوٹر ایک کیلکولیٹر ہے، جو سمپل کیلکولیٹر ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، صرف وہ چیزیں سٹور کرتا ہے، اور اس کو ہم نے اتنا ایڈوانس کر لیا ہے کہ وہ ایک لگتا ہے کہ چلتی پھرتی چیز ہے۔ کمپیوٹنگ یہ آ گیا جی، اب انگلش میں آ گیا، دی سن اینڈ دا مون آربٹ ود precisely computed movements، calculated یا computed precision، بہت اس کی فائن مائکرو لیول اس کی موومنٹ کی پریسیجن ہے۔ یہ سورہ الرحمن کی آیت ہے۔ تو یہ کمپیوٹنگ آ گیا۔ اب میں کمپیوٹر کیا ہے یہ میں آپ کو بالکل سمپل ٹرمز میں بتانا لگا۔ کمپیوٹر کے اندر جو بلڈنگ بلاک ہے نا، وہ ہے ٹرانزسٹر۔ ٹرانزسٹر، اچھا، وہ ریت کا بنا ہوا ہے، سلیکون کا، یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا۔ اس کے اندر جو بلڈنگ بلاک ہے وہ ہے سوئچ۔ ٹرانزسٹر، یہ ایک سرکٹ میں دکھا رہا ہوں، یہ آپ کو یہ پورا سوچنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے ایکسپلین کرنے کی۔ یہ ایک سوئچ ہے، یا جو آن ہے یا آف ہے۔ اگر آن ہے تو اس کو بائنری میں نمبروں میں کہتے ہیں 1، اگر آف ہے تو اس کو کہتے ہیں 0۔ تو 0 1 آگے، یہی ساری کمپیوٹر کی پروسیسنگ ہے، سارا کمپیوٹر اس کے اوپر بلڈ ہوا ہوا ہے۔ سوئچز، اور یہ سوئچ جو ہے، یہ تو ویسے میں سوئچ دکھا رہا ہوں نا، جو ہوتا ہے اس طرح کا سوئچ نہیں، یہ بالکل چھوٹا سا ایک ذرے کی طرح کا سوئچ ہے، اور یہ 1958 میں بنا تھا۔ جس بندے نے انوینٹ کیا تھا اس کو نوبل پرائز آف فزکس ملا تھا،
کیونکہ کمپیوٹر کی جو چپس ہیں وہ بعد میں اسی طرح بلڈ اپ ہوئے. تو کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر جو ہے وہ ریت کا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے. سوئچ کے اندر کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے. سوئچ کے اندر، کمپیوٹر کے اندر تو ہم نے پیدا کی نا، سوئچ کے اندر کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں، صرف سوئچز ہیں. اب وہ سوئچز مل کے ملینز اینڈ بلینز، ہم نے اتنی ترقی انسان نے کر لی کہ اس کو ایک چپ کے اندر ڈال دیا. تو چپ کے اندر 100 ملین ٹو بلین ٹرانزسٹرز ہیں جو اتنی کمپلیکیٹڈ مشینری بنا دی ہے ہم نے. اور اس کو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایکچولی اس کے اندر کانسیپچولی بالکل سمپل چیز ہے. اور یہ کہنا یہ میں چاہتا تھا کہ آپ یاد رکھیں ابھی اس ٹاک کے درمیان کہ یہ جو کمپیوٹر ہے اس کا جو بلڈنگ بلاک ہے وہ ٹوٹلی ان انٹیلیجنٹ ہے. یہ آپس میں بلڈ نہیں کر سکتے، ایکسپینڈ نہیں ہو سکتے. ایک ٹرانزسٹر جل گیا، توڑ گیا سارا کچھ، اس کو چینج نہیں کر سکتے. اس کے اندر وہ ایک دوسرے سے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے. ٹرانزسٹر کی دوسرے ٹرانزسٹر سے شادی نہیں ہو سکتی، آگے نسل نہیں چل سکتی، سروائیو نہیں کر سکتے. بلائنڈ ہے، ٹوٹل بلائنڈ، ان انٹیلیجنٹ. اس کے اوپر ہم نے سافٹ ویئر بنایا ہوا ہے جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس رن کر رہا ہے سوئچز کے اوپر. تو اب میں یہ آپ کو بتاؤں گا کمپیوٹر کس طرح. کمپیوٹر انوینٹ ہوا تھا 80 سال پہلے اور اس کا ایک بیسک آرکیٹیکچر ہے. آرکیٹیکچر کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بیسک بلڈنگ بلاکس ہیں. پروسیسر ہے، یہ جو پروسیسر ہے جو کمپیوٹر کا برین ہے، ارتھمیٹک لاجک یونٹ. اس کے اندر ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ہے، میموری ہے اور ایکسٹرنل اسٹوریج لائک اے ڈسک اور سم تھنگ. یہ کمپیوٹر ہے. تو یہ میں آپ کو سمپل لیمن ٹرمز میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ کمپیوٹر کام کیسے کرتا ہے. تو پھر آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے اوپر جو رن کر رہی ہے وہ سمجھ آئے گی. تو یہ جو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے نا، اس کے اندر ایک کنٹرول یونٹ ہے اور اس کے اندر ایک ارتھمیٹک لاجک یونٹ ہے. ارتھمیٹک لاجک یونٹ جو ہے وہ ایک کیلکولیٹر ہے، سمپل کیلکولیٹر. اتنا سمپل تو نہیں لیکن ہے کیلکولیٹر نا. تو ایک ارتھمیٹک لاجک یونٹ ہے. لاجک یونٹ جو ہے وہ سوئچز جو 1 0 ہیں بائنری لاجک، ان کی ایڈیشن ملٹیپلیکیشن سبٹریکشن کر رہا ہے. اور نارمل جو ارتھمیٹک یونٹ ہے وہ سمپل ایڈیشن کر رہا ہے، مائنس ملٹیپلائی اور ڈویژن سبٹریکشن کر رہا ہے. ایکچولی جو سبٹریکشن ہے وہ بھی ایڈیشن ہے کیونکہ ایک نمبر کو منفی کر کے آپ ایڈ کر دیتے ہیں. تو ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ ایک نمبر کو مینی ٹائمز ایڈ کرنے والی بات ہے اور سبٹریکشن جو ہے وہ ایک نمبر کو مینی ٹائمز نیگیٹیولی ایڈ کرنے کی بات ہے. تو ہے اندر ایڈر اور ارتھمیٹک یونٹ. اس چیز کے اوپر ہم نے سافٹ ویئر بنایا ہوا ہے. اور ہماری جو انسٹرکشنز ہیں، کمپیوٹر سافٹ ویئر لکھتے ہیں، پہلے پروگرام لکھتے ہیں کسی لینگویج میں، تو وہ میموری میں ہم سٹور کر دیتے ہیں اور اس کی انسٹرکشن پھر 1 بائی 1 یہ جو بلو پائپ ہے اس کے اندر آتی ہیں. انسٹرکشن ایسے آ رہی ہیں جیسے پائپ کے اندر ببلز یا واٹر آ رہے ہیں اور ہر انسٹرکشن ڈی کوڈ ہو کے ٹھک 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 سرکٹ آن ہو رہا ہے، اس کو کیلکولیٹ کر رہا ہے اور ساتھ ڈیٹا آ رہا ہے. انسٹرکشن 1 سائیڈڈ ہے، ڈیٹا 2 سائیڈڈ ہے، اندر آ رہا ہے جا رہا ہے میموری کے اندر. اور پھر ہم جو پرماننٹلی پروگرام اور ڈیٹا، سافٹ ویئر کے اندر پروگرام ہے اور آپ کا ڈیٹا ہے. یہ ہے بس کمپیوٹر. یہ 80 سال سے اتنا ایڈوانس ہو گیا لیکن بیسک آرکیٹیکچر وہی ہے. حیرانگی کی بات یہ ہے اس میں ہم جو بیسک نیچے جو چل رہا ہے نا سافٹ ویئر، وہ ارتھمیٹک بائنری نمبروں میں کنورٹ ہو کے چل رہا ہے. اس کے اوپر ہم نے الگوریدم بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم نے اور ایپس ڈیولپ کی ہیں، اس کے اوپر آپریٹنگ سسٹم، اور اس کے اوپر پھر اوپر جا کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ڈیٹا کو اینالائز کر رہی ہے اور پریڈکشن کر رہی ہے اور کچھ نہیں، یا نیو ڈیٹا کریٹ کر رہی ہے بیسڈ آن پریویس ڈیٹا. پریویس ڈیٹاز کو وہ الگوریدم لرن کر لیتا ہے اس کے اندر پیٹرن دیکھ کے اور اس کے مطابق پریڈکٹ کرتا ہے. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بیسک پرنسپل ہے، ویری بیسک پرنسپل. آف کورس سائنس بہت ترقی کر گئی ہے. تو اس کے بعد آؤٹ پٹ ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں، کی بورڈ لگا ہو. یہ کانسیپٹ ہے، انسٹرکشنز آ رہی ہیں پائپ کے ذریعے اور ڈیٹا آ رہا ہے پائپ کے ذریعے، اندر آ رہا ہے جا رہا ہے. اس کو آپ اگر سیمولیٹ کریں تو ببلز آ رہے ہیں، ببلز جا رہے ہیں. یہ ہے کمپیوٹر. صرف پروسیسنگ ہے اور سٹوریج ہے. یہ آپ 2 باتیں یاد رکھیں اس سلائیڈ سے جو میں آپ سے پھر پوچھوں گا 5 منٹ بعد. 2 باتیں یاد یہ رکھنی ہے کہ کمپیوٹرز ایک کیلکولیشن ہے اور سٹوریج ہے. ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا 1-2 بندے ہاتھ کر دیں، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ نے یہ سمجھ لیے. کیلکولیشن اور سٹوریج ہے. تھینک یو تھینک یو تھینک یو، کافی ہے. کیلکولیشن اینڈ سٹوریج یہ یاد رکھیں. اب کمپیوٹر کا جو کوڈ ہے نا، یہ ذرا تھوڑی مشکل سلائیڈ ہے، میں پوری ایکسپلین نہیں کروں گا. لیکن کمپیوٹر کی جو کوڈ ہے، کوڈ کا مطلب ہے انسٹرکشنز اور ڈیٹا، یہ سارا 0 1 میں کنورٹ ہو رہا ہے.
جو کچھ آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اوپر اتنی چل رہی ہے نا، یقین کریں وہ ساری 0 1 میں کنورٹ ہو کے ایڈیشن ہو رہی ہے اور بائنری لاجک استعمال ہو رہی ہے، وہ پروسیسر کے اوپر چل رہی ہے. اتنی کمپلیکیٹڈ جو یہ جو چیٹ جی پی ٹی چل رہا ہے وہ بھی اسی طرح ہی چل رہا ہے، نیچے سے ساری اسٹریم پروسیس ہو رہی ہے. تو یہ گیم ہے 0 1 کی. 0 1 کی گیم ایسی ہی ہے جیسے ہمارے جو ڈیسیمل نمبر ہیں جو ہم لائف میں یوز کرتے ہیں، پہلے وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ ہمارے نمبر ہیں 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ایک ڈیجٹ میں 10 نمبر آ سکتے ہیں 0 سے 9. دو ڈیجٹ میں 100 نمبر آ سکتے ہیں 0 سے 99. تین ڈیجٹ ہوں گے تو 1000 نمبر آ سکتے ہیں 0 ٹو 9999. یہ ہمارے نمبر ہم لائف میں استعمال کرتے ہیں. کمپیوٹر جو ہے وہ صرف 0 1 یوز کرتا ہے، یعنی کہ اگر یہ آپ لاک لیں تو اس میں صرف 0 1 ہوگا. تو اگر 3 ڈیجٹ ہیں تو اس میں صرف 8 کمبینیشن بنتے ہیں. اس چیز کے اوپر کمپیوٹر بنا ہوا ہے. یہ کمبینیشن بنتے ہیں تو یہ 32 پوزیشن میں اتنے نمبر سٹور ہو سکتے ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیں. کوڈ یہ سارے پاسبل کمبینیشن ہیں. اور اگر 3 ڈیجٹ جو ہم ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں اس میں ہم ایچ ڈیسیمل جو ہے وہ ڈیجٹ جو ہے وہ 10 نمبر سٹور کر سکتا ہے. آبویسلی اس میں زیادہ نمبر سٹور کرنے کی کیپیسٹی ہے. یہ آپ کو میں نے سلائیڈ ایک دکھانی تھی. اب دیکھیں کہ ہیومن باڈی کے اندر بھی کوڈ ہے. ہیومن باڈی ایک طرح سے اللہ کا بنایا ہوا کمپیوٹر ہے اور اس کی اپنی ریئل انٹیلیجنس ہے. ڈیجیٹل کمپیوٹر میں تو ایسے ہوگا نا، ہمارا یہ جو ڈی این اے ہے یہ اتنی کی کمپلیکس چیز ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. یہ پورا اس کے اندر ہمارے سیل کے اندر کروموسومز ہیں، کروموسومز کے اندر ہمارا ڈی این اے ہے، ڈی این اے کے اندر جینز ہیں، اور جینز ساری انسٹرکشن ہیں. اللہ نے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کی چن اس طرح ہوگی، بال اس طرح ہوں گے، ناک اس طرح ہوگا، اور جینے ڈائنامکس بھی ہیں کہ یہ بندہ جس طرح کی لائف گزارتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، ڈائٹ اچھی کھاتا ہے تو جینز ایڈجسٹ بھی ہوتی ہیں. یہ اتنا زبردست پروگرام ہے، فینٹاسٹک، اٹس ایبسولوٹلی امیزنگ. مجھے جو ایتھیس پوچھتے ہیں نا، مجھے ایتھیس پوچھتے ہیں کہ اللہ کا ثبوت کیا ہے تمہارے لیے، تو میں پوچھتا ہوں تمہیں بتاؤ کس طرح کا ثبوت چاہیے. تو کہتے ہیں ہمیں کوئی ثبوت دکھاؤ. میں نے کہا ہر ایک کا ثبوت علیحدہ ہے، آپ کا کیا ثبوت ہونا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ اوپر سے اپنے آپ کو دکھائے. اچھا جی، آسمان کھول کے اللہ کے السلام علیکم، تو اس کے بعد دنیا کیا رہ جائے گی؟ دنیا کا مقصد ہے ٹیسٹ کے لیے. وہ پوچھتے ہیں تو پھر آپ کا کیا ہے ثبوت؟ میں کہتا ہوں میرا ثبوت ہے 4 کہ اللہ بالکل ہے اور اسلام صحیح ریلیجن ہے. 4 ثبوت ہیں میرے پاس. ایک تو ہے یونیورس، اتنی کمپلیکیٹڈ کائنات کبھی اپنے آپ ایکسیڈنٹ سے ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ کہتے ہیں اچھا پھر کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ بنا ہوا نہیں ہے. دوسرا پروف ہے ڈی این اے، ہیومن ڈی این اے. ہر ایک کا ڈی این اے علیحدہ، ہر ایک کا پروگرام علیحدہ، ہر ایک کا پورا فٹ پرنٹ، اس کا پورا ایکس رے، پوری اس کا میپ انسان کا اللہ تعالیٰ نے یونیک بنایا ہر ایک کے لیے. تیسرا پروف ہے قرآن. اٹس امپاسبل کہ کوئی انسان قرآن کریٹ کر سکے، امپاسبل. اور چوتھا پروف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اتنا پرفیکٹ انسان ہو ہی نہیں سکتا. تو باقی کیا رہ گئے؟ اس سے بڑے پروف کیا ہوں گے؟ نہیں جی نہیں، مجھے دکھاؤ، مجھے دکھاؤ. اچھا جی دکھائیں گے. اب میں دکھانے کی طرف آتا ہوں 2 منٹ میں. تو اس میں جو بلڈنگ بلاک ہے نا، یہ ہے نیوکلیائڈس. یہ اے سی ٹی جی، یہ امینو ایسڈز ہیں اور ان کے ساتھ یہ آر این اے کے سٹرینڈز بنے ہوئے ہیں. یہ سارا کیمیکل ہے، اتنا کمپلیکیٹڈ کیمیکل ہے. لیکن انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل ہے. یہ اے سی ٹی جی جو 4 بیسز ہیں پورا ڈی این اے سے بنا ہوا ہے. 4 بیسز ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے نمبر میں 10 بیسز ہیں جو ہم ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں، جو بائی دی وے عربک نیومرلز ہیں. ان کو عربک نیومرلز کہتے ہیں، یہ جو ویسٹ نے اڈاپٹ کی ہے. اور یہ کمپیوٹر جو ہے وہ بائنری لاجک کے اوپر بنا ہوا ہے. بائنری کا مطلب 2 0 1 کے اوپر. ہیومن ڈی این اے یہ پورا سافٹ ویئر ہے ہمارے سیل کے اندر، یہ بھی ڈیجیٹل ہے. اس کی بیس ہے 4 طرح کے ڈیجٹ ہیں. یہ 4 طرح کے ایسڈز ہیں، اے سی ٹی جی. دیٹس انکریڈیبل. اور ہیومن ڈی این اے جو پورا ڈیکوڈ ہو چکا ہے اس کو 3.1 گیگا بائٹس میں سٹور کیا جا سکتا ہے. تو یہ سیکوینس پورا اگر 3 ڈیجٹ ہیں تو پورا سیکوینس یہ اس طرح بنتا ہے. یہ آپ تھوڑی سی سمپل کیلکولیشن جو کہ میں ایکسپلین نہیں کرنے لگا، کافی لوگوں کے لیے ہوں گی، لیکن یہ اگر 32 بٹس ہیں، ڈیجٹس ہیں، جس طرح وہ لاک میں نے آپ کو دکھایا تھا، اگر 32 پلیسز ہیں تو اس میں اتنے ڈفرینٹ نمبر آ سکتے ہیں. لیکن اس میں اس سے بھی بہت زیادہ نمبر آ سکتے ہیں. تو کمپیوٹر ہم نے ڈیجیٹل کمپیوٹر کیوں بنایا؟ ہم نے 4 بیسز کے
کیوں نہیں بنایا. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کمپیوٹر سائنس میں، لیکن اٹس ٹو لیٹ. ہمارا کمپیوٹر انوینٹ ہو چکا ہے. تو کمپیوٹر سائنس ایسی فیلڈ ہے کہ پہلا نالج کے اوپر نیا نیا نالج کریٹ ہو رہا ہے. اس کو چینج کرنا، اسٹوریج زیادہ کر لے گا لیکن سارا کچھ چینج کرنا پڑے گا. اٹس ناٹ ورتھ اٹ. لیکن یہ یاد رکھیں، یہ میں ڈی این اے کی طرف دوبارہ آؤں گا. اب قرآن میں کیا ریفرنس ہے کمپیوٹنگ کے؟ اب یاد کریں کہ میں نے 3 سلائیڈیں پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ کمپیوٹر کیا ہے، کیلکولیٹر اور سٹوریج. یہ ہے لفظ کمپیوٹر قرآن میں استعمال نہیں ہوا، کمپیوٹنگ کیلکولیشن استعمال ہوا. ایک سٹوڈنٹ تھے کو انہوں نے میرا کہیں لیکچر سنا، تو بعد میں مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا قرآن میں اللہ نے کمپیوٹر آرکیٹیکچر دیا ہوا. میں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا. تو بات سے بات بڑھا دینا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو کہہ رہے ہیں وہی ہے. لیکن اب یہ دیکھیں قرآن میں کتنی آیتیں ہیں کاؤنٹنگ کی اور سٹوریج کی. اب میں آیتیں ساری نہیں پڑھ رہا، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ نمبر 6 ورس نمبر 62، اس میں اللہ نے بتایا کہ میں سب سے فاسٹ اکاؤنٹنٹ ہوں. اس میں اکاؤنٹنگ بات ہو رہی ہے آپ کے اعمال کی، جو کہ ویری کمپلیکیٹڈ ہے ایکچولی، آسان نہیں ہے، کیونکہ اللہ سارا کیلکولیشن کر رہا ہے. اور اللہ کہتا ہے میں سب سے فاسٹ کمپیوٹر ہوں تمہارے اعمال کا، فاسٹسٹ. پھر ایک جگہ اور اللہ نے لکھا ہوا ہے یہ سورہ الاحزاب میں کہ اللہ از سفیشینٹ ایز اکاؤنٹنٹ. پھر یہ سورۃ النساء میں ہے کاؤنٹنگ کیلکولیشن، سورہ آل عمران میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے. یہ ڈپلیکیٹ ہو گیا. پھر آ جاتا ہے سٹوریج. اللہ نے ایک رجسٹر بنایا ہوا ہے اور اللہ کہتا ہے سارا کچھ میں نے سٹور کیا ہوا ہے. تو کیلکولیشن بھی آ گئی، سٹوریج بھی آ گیا. کلیئر رجسٹر، ایوری تھنگ از ان اے رجسٹر. ریکارڈ، اللہ نے ریکارڈ بتا ہوا ہے، تمہارے اعمال کا ریکارڈ، تمہاری قوموں کی جو فیٹ ہوتی ہے وہ اللہ نے ریکارڈ کی ہوئی ہے. تو یہ ریڈ سرکل جو ہیں یہ آپ کو کیلکولیشن کے بتا رہے ہیں، اور یہ جو بلو سرکلز ہیں یہ اللہ نے بتایا سٹوریج. سٹوریج کا بہت ذکر ہے. ساری آیتیں پڑھنا مشکل ہے. سورہ یونس میں ہے، یہ ساری آیتیں چل رہی ہیں، سورہ سبا، یاسین، ان میں اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ سب سے جو انٹرسٹنگ ہے لاسٹ سورہ، لاسٹ جو آیت میں نے دی ہوئی ہے سورہ طٰہٰ میں اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ مائی لارڈ the knowledge thereof is with my lord in a record, my lord neither errs nor forgets. یہ ایرر فری سٹوریج ہے. اس میں نہ تو کوئی شیطان کا وائرس آ سکتا، نہ اس میں ہیرا پھیری ہو سکتی ہے. اسی طرح اللہ نے قرآن بھی سٹوریج میں رکھا ہوا ہے. الحمدللہ، اللہ اکبر. اور وہ اللہ کے پاس ہے سٹوریج. اس کا سٹوریج ہماری طرح ڈسک نہیں ہے، یہ یو ایس بی کا نہیں ہے. اللہ کا سٹوریج کوئی نور میں ہوگا یا کسی ایسی فارم میں جو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہے. ہم انسانوں والی چیز تو نہیں نا، لیکن سٹوریج کا اور کیلکولیشن کا اتنی زیادہ آیتیں آپ کے پاس ہیں. اب آگئی جی آرٹیفیشل ورسز ریئل انٹیلیجنس. اب آئیں تھوڑی سی بایولوجی کی طرف، انسان کی انٹیلیجنس. یہ اس کے اوپر میں بہت ریسرچ کر رہا ہوں، لیکن یہ میں آپ کو تھوڑا سا بعد میں ہنٹ دوں گا کہ میں کیا انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں. لیکن سائنس نے کہا کہ یہ ابھی نہیں پتا کہ ہمارے برین کے اندر ہمارے جو نیورونز ہیں ان کے کلسٹر کیسے آپس میں مل کے تو ہیومن کانشیسنس کو کریٹ کرتے ہیں. 2 چیزیں، ایک تو ہے ہیومن کانشیسنس. کانشیسنس کا مطلب ہے بینگ اویئر. یہ کسی نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ ڈو یو ہیو کانشیسنس، تو اس نے آنسر کیا نو. شکر ہے صحیح آنسر کیا، کیونکہ غلط بھی استعمال کرتا ہے. میں نہیں یوز کرتا چیٹ جی پی ٹی، پتہ نہیں کیوں، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم زیادہ ایڈوانس ریسرچ کرتے ہیں اور یہ چیٹ باٹ تھوڑے سے ٹوائز لگتے ہیں. کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، فائدے ہیں، آپ افیکٹولی اس کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو کانشیسنس ہے نا، یہ ہے اویئرنس. یہ انسان میں ہے، مشینوں میں نہیں ہے. انسان کی جو کانشیسنس ہے یہ ابھی بایولوجی کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ سائنٹیفک امریکن میگزین کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں کہ میں نے اور میرے ریسرچ گروپ نے، جس میں بایولوجی کے پروفیسر، نیورو سائنس اسپیشلسٹ بھی شامل ہیں، میڈیکل ایکسپرٹ اور کمپیوٹر سائنسز بھی ہیں، اس میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہیومن کانشیسنس کو کیسے اسٹڈی کیا جائے. 49 تھیوریز ہیں، 49 تھیوریز ہیں نیورو سائنس میں، بایولوجی میں، جو مختلف طریقوں سے ہیومن کانشیسنس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. دوسری ہے کانشینس. جس کانشینس اور کانشیسنس میں فرق ہے، کئی لوگ مکس کر دیتے ہیں. کانشیس، ہیومن کانشینس جو ہے نا،
कॉन्शियस है होश में होना, कॉन्शियस है आपका ज़मीर। तो वही एथियस्ट मेरा जो फ्रेंड है जो कहता था मैंने अल्लाह को देखना, मैंने उससे पूछा एक दिन, उसी वक्त नहीं, मैंने बाद में पूछा कि डू यू हैव कॉन्शियस? तो कहता है हाँ बिल्कुल है। मैंने कहा तुम मोरालिटी, मैं तो अपनी मोरालिटी अपने दीन से लेता हूँ, तुम कैसे? कहते मेरे अंदर मोरालिटी है। तो मैंने कहा तुम्हारा कॉन्शियस है? तो कहता है बिल्कुल है। तो मैंने उसे कहा शो मी। आगे से कोई जवाब नहीं है। मैंने कहा तुम कह रहे हो अल्लाह को दिखाओ, तो फिर मुझे ह्यूमन कॉन्शियस दिखाओ ना, क्योंकि तुम हर देखी हुई चीज के ऊपर यकीन करते हो। कोई कोई जवाब नहीं। अब ये जो वर्ड्स आई है ना, दिस इज लाइक द कोड वर्ड्स, द सोल इज ऑफ द अफेयर ऑफ माई लॉर्ड एंड मैनकाइंड हैव नॉट बीन गिवन ऑफ नॉलेज एक्सेप्ट लिटिल। हमारी जो सोल, हमारी रूह जो है, उसमें से कॉन्शियसनेस आ रही है और उसी में से कॉन्शियंस आ रहा है। ये रूह क्या चीज है, ये कुरान ने बता दिया है कि अल्लाह ने ह्यूमन काइंड को उसका नॉलेज नहीं दिया, सिवाय के बहुत थोड़ा दिया। ये बहुत थोड़े के ऊपर आई एम फैसिनेटेड कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम्हें कोई नहीं, कुछ नहीं पता, ये भी कह दिया थोड़ा सा दिया है। तो ये अल्लाह ताला अगर दिया है तो ये अल्लाह ताला हमारे मुसलमानों के ऊपर बाइंडिंग कर रहा है कि इसको इन्वेस्टिगेट करो, रिसर्च करो। और मुझे समझ नहीं आती कि हमारे उलमा साइंस की बातें क्यों नहीं करते। तो ये देखें इसके दरमियान रिलेशन क्या है। ये साइंस भी वही कह रही है और कुरान भी वही कह रहा है। हमें थोड़ी सी समझ आती जाएगी, लेकिन कभी भी हमें पूरी इसकी समझ नहीं आएगी, इम्पॉसिबल। और ये आज दोबारा मैं फिर, अल्लाह ने ये भी कह दिया कि इंटेलिजेंस के बारे में, इट इज ही हु क्रिएटेड डेथ एंड लाइफ टू टेस्ट यू, एज व्हिच ऑफ यू इज बेस्ट इंडीड, ही इज द एग्जॉल्टेड इन माइट, द फॉरगिविंग। अब ये एथियस्ट साहब एक हैं कार्ल सेगन साहब, बड़े रिलीजन के खिलाफ हैं। तो ये खुद फरमाते हैं द ब्रेन इज लाइक ए मसल, व्हेन वी थिंक वेल वी फील गुड। अच्छा वो क्यों, ये नहीं पता। अब हमने रोबोट इन्वेंट कर दिए, तो ये हमने प्ले के लिए भी कर दिए हैं और अपने इस्तेमाल के लिए भी। ज्यादा हमने इकोनॉमिक फैक्टर और अपने कंफर्ट के लिए इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल्लाह ने ये भी कह दिया, डू यू देन थिंक दैट वी क्रिएटेड यू इन मेयर आइडल प्ले, दैट यू वुड नॉट हैव टू रिटर्न टू अस। ये देखें, ये आयत ने बता दिया कि मकसद क्या है जिंदगी, तुमने वापस आना है, आखिरत है, तुम्हें नई लाइफ मिलेगी। ये सारी रूह के ऊपर है। रूह, इसमें कोई रूह नहीं है। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ी जाएगी, बढ़ी जाएगी। ये वो चीजें करेगा जो हम स्लो करते हैं, ये फास्ट करेगा। ये डिफरेंस है। और इसके ऊपर एक तरह से वर्चुअल टू यूएसबी भी अल्लाह ने लगाई हुई, जो दो एंजल्स हैं वो सारा कुछ कलेक्ट भी कर रहे हैं। और ये सारा ऊपर क्लाउड के ऊपर, अल्लाह के क्लाउड के ऊपर अर्शों में ये सारी इंफॉर्मेशन जा भी रही है। तो कार्ल सेगन साहब खुद कहते हैं द कल्टीवेशन ऑफ द माइंड इज ए काइंड ऑफ फूड सप्लाइड फॉर सोल ऑफ द माइंड। सो ये खुद सोल पे बिलीव करते हैं, लेकिन खुद ही सोल को फिर इग्नोर कर देते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आ जाइए। ये लेक्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर नहीं है। सबसे पहले तो हमें पता चला होना चाहिए कि ये रियल इंटेलिजेंस नहीं है। थैंक यू फॉर पुटिंग द वर्ड आर्टिफिशियल। तो ये ऐसे लगता है कि है, लेकिन नहीं है। ये कॉन्शियस भी नहीं है और इसके अंदर नॉट इवन कॉन्शियंशियस, ना ये अवेयर है ना इसके अंदर जमीर है। तो इट्स नॉट अवेयर, ये एक्चुअली डेटा प्रोसेसिंग है। और इट डज नॉट थिंक। ये सोच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोचती नहीं है, लेकिन मिमिक करती है कि लगता है कि सोच रही है, क्योंकि वो डेटा एनालाइज कर रही है। तो डेटा होगा तो ये करेगी। थोड़ा सा डेटा होगा तो वो जनरेटिव एआई बन गई है, नई टेक्स्ट वीडियो इमेजेस जनरेट कर रही है। लेकिन डेटा होगा तो लर्न करेगी। नो डेटा नो लर्निंग। बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो स्टेप है। पहला है ट्रेनिंग, डेटा होगा आपका, डेटा है, इकोनॉमिक डेटा है, आपका एटमॉस्फेयर के बारे में डेटा है। तो वो डेटा इस्तेमाल करके आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम को ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेन करके उसको समझ आ जाएंगे कि इसके अंदर पैटर्न और ट्रेंड्स क्या है, तो उससे फिर वो प्रिडिक्शन करेगा। ये है बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रिंसिपल, जिसमें प्रिडिक्शन होगी। सो मोर डेटा, बेटर थिंकिंग, बेटर प्रिडिक्शन, एंड ह्यूमंस कैनॉट compete with AI for what AI can do, only those things, and it needs supercomputer. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये चीज़ें आपने सुनी होंगी, मैं ये सारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं,
جنریٹو اے آئی ہے، چیٹ باٹس ہیں، یہ چیزیں بہت ہی ریپڈلی ترقی کر رہی ہیں. کمپیوٹر سائنس کی جو ریسرچ ہے وہ ایکسپلوڈ ہوئی ہوئی ہے. سو ان میں بہت افیکٹو چیزیں نظر آئیں گی، لیکن ساتھ اس کے ڈرا بیکس بھی ہیں. ساری ٹیکنالوجیز ایسے ہی ہوئی تھی. پہلے جب وی سی آر آئے تھے تو شور مچا دیا تھا لوگوں نے، پھر وہ ٹی وی آ گیا تو لوگوں نے کہا شیطان آ گیا ہے، کیمرہ آیا تو وہ، پرنٹر آیا تو وہ لوگوں نے کہا. ہر ٹیکنالوجی کے بعد ہمارے علماء شور مچاتے ہیں، چاں چاں شروع کر دیتے ہیں، اور سب سے پہلے خود اس کو استعمال کرتے ہیں. اللہ جو ہے وہ عزیز الحکیم ہے، دا گریٹسٹ آف آل دی انٹیلیجنس possessing that. اس میں بھی 2 اسٹیپ لرننگ کے ہیں جو بیسک ہیں. ہیومن انٹیلیجنس جو ہے وہ ریئل ہے، لیکن اے آئی کچھ کامن کریکٹرسٹکس شیئر کرتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ پڑھیں نا سورہ بقرہ، تو اس میں 2 اسٹیپ دیے ہوئے ہیں ٹریننگ کے. یہ ہر طرح کی انٹیلیجنس کو یہ چیزیں چاہیے. کچھ انٹیلیجنس امبیڈ ہوئی ہوئی ہے ہمارے اندر، وہ مشین کے اندر نہیں ہے. یہ بھی فرق ہے ایک. مثلاً دوسرا جو پرنسپل ہے نا ٹریننگ کا اور پریڈکشن کا، وہ بھی ہے سورہ بقرہ میں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اس نے پہلے آدم کو سارے نام سکھائے، پھر آدم کو اس نے پوچھا کہ بتاؤ. تو یہ اللہ نے اپنی انٹیلیجنس استعمال کر کے آدم کو دی، اس کے اندر پھونکی، اس کو پہلے نام سکھائے، پھر اس کو ٹیسٹ کیا. تو یہ ایک بیسک پرنسپل ہے انٹیلیجنس کا، ٹریننگ اینڈ ٹیسٹ. اب آئیے کہ سپر کمپیوٹر کیا ہوتا ہے. کمپیوٹر تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سمپل، وہ اس کے اندر ارتھمیٹک لاجک یونٹ ہے جس کو کور بھی کہتے ہیں، اور ساتھ میموری ہے. یہ کمپیوٹر ہے، اس کو ہم نے چھوٹا 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 کرتے گئے. پہلے اتنا بڑا، اتنا کمرے کی جگہ کا سمپل کمپیوٹر تھا، پھر اس کو ہم نے ٹیکنالوجی کے ذریعے چھوٹا 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 کر دیا. اب سپر کمپیوٹر جو ہے نا، یہ ایک بہت ایڈوانس کمپیوٹر ہے. یہ تھوڑی سی دیکھیں، میں آپ کو انسان کی ترقی کی ایک لیول بتانے لگا ہوں کہ انسان نے کتنی ترقی کی ہے. سپر کمپیوٹر جو ہے نا، یہ ایک دنیا کی بہت بڑی اکمپلشمنٹ ہے انسان کی، کہ کمپیوٹر میں جو سپر کمپیوٹر ہوتا ہے وہ اپنے وقت کے کمپیوٹروں کے مطابق میں بہت تیز ہوتا ہے. بائی دی وے 3-4 سال کمپیوٹر رہتا ہے، اس کے بعد وہ آبسلیٹ ہو جاتا ہے. سپر کمپیوٹر بھی ایسے ہی ہے. یہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے کہ سپر کمپیوٹر جو فاسٹر دین ادر کمپیوٹرز ہے. تو اس میں ملینز آف پروسیسرز ہوتے ہیں انسٹیڈ آف ون. جو آپ کو میں نے پکچر دکھائی تھی وہ ایک پروسیسر یا ایک تو کور تھا. سپر کمپیوٹر انسان نے بنا لی ہے جس کے اندر اس نے ملینز آف پروسیسر کو کنیکٹ کر دیا ہے، تاکہ بڑی کمپیوٹر سائنس کی یا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پرابلم ہے اس کو ورک کو سپریڈ کر دیا جائے سارے پروسیسر میں، اور وہ ایک ہی ٹائم سائملٹینیسلی اس کو پروسیس کریں کہ کمپیوٹر کی سپیڈ پروسیس کی تیز ہو جائے. یہ سپر کمپیوٹر ہے. تو مورز لا ہے کہ ہر 18 مہینے کے بعد کمپیوٹر کی سپیڈ ڈبل ہو جاتی ہے. اب یہ مورز لا سیچوریٹ ہو گیا، تو اب سپر کمپیوٹر میں ملٹیپل پروسیسر لگا کے ہم اس کو انکریز کر رہے ہیں. سپر کمپیوٹر کی سپیڈ 10 سے 12 سالوں کے بعد 1000 ٹائم زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں مور نالج اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کریٹ ہوتی ہے. تو یہ انسان کی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ ایک لسٹ ہے، دی لسٹ آف ٹاپ 500 سپر کمپیوٹرز ان دا ورلڈ. یہ آپ دیکھ لیں top500.org. انٹرسٹنگ نمبرز ملیں گے اس میں، دیکھیں گے آپ نے چائنا نے یو ایس اے کیسے کمپیٹ کی ہے. تو یہ ایک سپر کمپیوٹر ہے، یہ فرنٹیئر. اب یہ نمبر 3 اور 4 ہو گیا شاید. تو یہ پورے کمرے جتنا ہے سپر کمپیوٹر، اس کے اندر ملینز آف پروسیسر لگے ہوئے ہیں. یہ تھوڑا سا میں انٹروڈکشن کرانا چاہتا ہوں. یہ سمجھ لے کہ اس کا ایک بلڈنگ بلاک یہ پورا پروسیسر ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا. تو یہ اس کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ سارے چیزوں کو استعمال کر رہی ہے، اور اتنی زیادہ پروسیسنگ اور لیول آف اے آئی بڑھ رہا ہے کہ وچ از مائنڈ بلوئنگ ایکچولی. تو کمپیوٹر کی سپیڈ میجر ہوتی ہے سائنٹیفک آپریشنس پر سیکنڈ کے حساب سے، فلاپ. تو ایکسا فلاپ سپر کمپیوٹر کی سپیڈ ہے. جو فاسٹسٹ سپر کمپیوٹر ہے اس کی سپیڈ ہے 1.2 ایکسا فلاپ. نمبر 1 سپر کمپیوٹر ان دا ورلڈ. ایکسا فلاپ کا مطلب ہے ایک اور اس کے آگے 18 زیرو. اس کو اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اردو میں کہیں گے کیسے. اتنی زیادہ سپیڈ ہے، اتنے سائنٹیفک آپریشن پر سیکنڈ کر سکتی ہے. تو یہ ایکسا فلاپ ہے. تو ایک فلاپ ہوتا ہے ایک سائنٹیفک آپریشن، اس کو چھوڑ دیں کمپلیکیٹڈ کانسیپٹ کو. میگا فلاپ کا مطلب ملین، گیگا فلاپ کا مطلب ہے بلین. 2 گیگا فلاپ 2 بلین ہے،
ایکسا فلاپ ہے بلینز ٹائم بلین. بلین ٹائم بلین کا مطلب 2 بلین نہیں ہے, اس کا مطلب بلین ملٹی پلائی بائی بلین. 10 کی پاور 9 کو ملٹی پلائی کریں 10 کی پاور 9 سے تو وہ 10 کی پاور 18 بن جاتا ہے. دس از اسٹیگرنگ امیزنگ اینڈ اسٹننگ نمبر. اتنی سپیڈ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. آپ امیجن کریں کہ ایک آدمی جو ہے وہ 1 بلین فلاپس پر سیکنڈ کرے نا, تو وہ سارا کچھ یہ کرتے رہے 24 آور 7 ڈیز اے ویک 365 اے ایئر, تو اس کو کتنے سال لگیں گے؟ 31,000 ایئرز لگیں گے, اس سے بھی زیادہ ایکسا فلاپ کرنے میں. اتنی سپیڈ. یہ ہے دنیا کا نمبر 1 سپر کمپیوٹر الکیپیٹان, جو لارنس لیورمور نیشنل لیبس کیلیفورنیا میں ہے. یہ یو ایس کے پاس ہے. چائنا کے پاس اس سے زیادہ فاسٹ سپر کمپیوٹر ہے, لیکن چائنا اب کمپیٹ نہیں کرتا, چپ کر کے بیٹھ گیا. چائنیز کول گیم کرتے ہیں. نمبر 1 سپر کمپیوٹر ان دا ورلڈ, اور اس کی سپیڈ ہے 1.7 ایکسا فلاپ. اور اس کے اندر 11 ملین پروسیسر ہیں, جو میں نے آپ کو ایک پروسیسر دکھایا تھا. اب یہ کرو تھوڑی سی دیکھنے میں مشکل ہے, لیکن پچھلے یہ 30 سال کی بتا رہی ہے کہ نمبر 1 سپر کمپیوٹر جو ہے وہ یہ ہے. یہ ریڈ لائن جو ہے, ریڈ ڈاٹس کی جو لائن ہے, یہ بتا رہی ہے کہ 1994 میں اتنی سپیڈ تھی, 100 گیگا فلاپ سے بھی کم سپیڈ تھی, اور اب یہ ایکسا فلاپ پہ پہنچ گئی ہے. اتنی ترقی کی ہے انسان نے. اور یہ جو بلو لائن ہے یہ بتا رہی ہے کہ سارے ٹاپ 500 سپر کمپیوٹر کو اگر ایڈ کر لیا جائے ان کی سپیڈ تو وہ اتنی ہے. اور یہ نمبر 500 سپر کمپیوٹر جو ہے اس کی سپیڈ اتنی ہے. دیٹس ٹریمینڈس امپرومنٹ. اور یہ سلائیڈ میرے کولیبریٹر ہیں ڈاکٹر جیک ڈنگاڑا, انہوں نے دی ہے, شکریہ ان کا, ود ڈیو اکنالجمنٹ. ہی از اے ٹیورنگ ایوارڈ ونر, اور ہم نے کولیبریشن بہت کی ہے. آئی ایم آنرڈ ٹو بی اے ریسرچ پارٹنر ود ہم. بہت بڑی پرسنالٹی ہے. ٹیورنگ ایوارڈ از لائک دی نوبل پرائز آف کمپیوٹر سائنس. نمبر 1 جو سپر کمپیوٹر وہ دکھایا. تو نمبر 2 کے کچھ اور انٹرسٹنگ نمبرز ہیں. مثال کے طور پر ایک فٹ بال اسٹیڈیم ہے یا کرکٹ اسٹیڈیم لے لیں, اس میں 100,000 اسپیکٹیٹرز کو ہم نے بٹھائے ہوئے کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں, تو ہر ایک کے پاس لیپ ٹاپ ہے. مثال کے طور پر 20 سچ اسٹیڈیم ہوں, جس کا مطلب ہے کہ 2 ملین لیپ ٹاپس, تو ان کی ٹوٹل کمبائنڈ سم کو ایڈ کر دینا 20 اسٹیڈیم کے اندر, ہر اسٹیڈیم کے اندر 1 لاکھ بندہ بیٹھا ہوا کمپیوٹر کے اوپر ہی پروسیسنگ کر رہا ہے میکسیمم, تو وہ ایک سپر کمپیوٹر کے برابر ہے. سپر کمپیوٹر کے لیے 22 میگا واٹ انرجی چاہیے, پاور چاہیے, جو کہ 18,000 گھروں کی الیکٹریسٹی کے برابر ہے. اور یہ سب سے بڑے اس کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماڈل ٹرین ہو رہے ہیں, اور اس کی پرائس ہے $1.2 بلین. تو یہ کمپیوٹر کا سپیڈ تو آپ نے دیکھ لی نا. اب اس کو میں نمبر کچھ آپ کو دکھاتا ہوں, ویری انٹرسٹنگ نمبر. ایک تو یہ ہے کہ یہ سپر کمپیوٹر اتنا فاسٹ ہے, تو یہ کمپیئر کیسے کرتا ہے اتنا پاورفل, اور پھر لگتا ہے کہ یہ بالکل ہی بون ہے, کچھ بھی نہیں اللہ کی خدائی کے آگے. کیونکہ ایک سالٹ کے اندر اتنے زیادہ ایٹمز ہیں جو کہ ایکسا ایٹمز ہیں. انٹرسٹنگلی اگر ایٹم کو اینالائز کیا جائے, ہر ایٹم کو اینالائز کیا جائے تو وہ اتنا ڈیٹا ہے کہ سپر کمپیوٹر کے ہر پروسیسر کے اندر ایک ایٹم کو اینالائز ڈالا جائے تو پھر وہ سائملٹینیسلی ان کو اینالائز کرتا ہے. اب آئیں یونیورس کی طرف. یونیورس کے اندر اتنے ستارے ہیں, جیسے سورج ایک ستارہ ہے, اتنے ستارے ایسٹیمیٹ ہوئے ہیں جو ابھی تک پتہ چلے ہیں. سپر کمپیوٹر کی کوئی جرت ہی نہیں ہے کہ اس کے قریب بھی ہے, اتنا بڑا یونیورس ہے, کوئی کمپیریزن ہی نہیں. اب یہ کمپیریزن کریں کہ اتنا بڑا یونیورس اور ایک سالٹ کے اندر اتنے ایٹمز. آپ مائکرو لیول پہ دیکھ لیں, میکرو لیول پہ دیکھ لیں, اللہ کی خدائی آپ کو نظر آتی ہے, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. انسان اس سے 100,000 ملین ٹریلین بلین سپر کمپیوٹر بھی انوینٹ کر لے تو کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا. بہت کچھ سمجھ سکتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا. یہی انسان کی گریٹنس ہے, اور یہی انسان کی چھوٹا ہونے کی نشانی ہے, اور اسی سے اللہ کی عظمت سامنے نظر آتی ہے. پوری تو نہیں, کچھ آئیڈیا. اور اللہ نے بتا دیا ہے, He knows what is in the heavens and that which is on the earth and Allah is over all things. زمین کے اندر کیا ہے, آسمانوں میں کیا ہے. پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ کائنات میں ان سین چیزیں ہیں جن کا صرف اللہ کو پتہ ہے. یہ پچھلے لیکچر میں نے کافی ایکسپلین کیا تھا یونیورس کی چیزیں. پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایک ایٹم کا ویٹ بھی اس سے دور نہیں ہے, اور سارا کچھ سٹور ہوا ہے. پھر سٹور آ جائے, چھوٹی سے چھوٹی انفارمیشن اللہ نے سٹور کی ہوئی ہے. دیکھیں کمپیوٹنگ کا ریفرنس ہے.
اب یہ ہیومن برین، اس کے اندر 86 بلین نیورونز ہیں، اور یہ انسان سمجھتا ہے میں بہت چیز ہوں. چیز تو ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے اور بہت کچھ بھی ہے. اب اس کو کمپیئر کریں کہ یہ برین کمپیئر کریں یونیورس کے ستاروں کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کارل سیگن صاحب جو ایتھیسٹ ہیں وہ کہتے ہیں the universe is as big as it requires our brain to be as big to understand it. یونیورس کے برابر کا برین ہوگا تو پھر جا کے سمجھ آئے گی. اور یہ دیکھیں اللہ وہی کہہ رہا ہے، یہ کارل سیگن کو چاہیے یہ آیت پڑھے، کتنے سائنس کے کنیکشن ہیں، اور یہ ایتھیسٹ کو کوئی پتہ نہیں ہے. ان کو تو ہم بلیم کر نہیں سکتے، لیکن ہمارے علماء کو بھی یہ چیزیں غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ کائنات کی اور زمین کی جو کریشن ہے یہ اللہ کی جو انسان کو بنایا اس سے بڑی کریشن ہے. پھر میں نے آپ کو پارٹ 2 میں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ سارے بلڈنگ بلاک ہے جنت بننے کے لیے. جنت اتنی بڑی ہوگی جتنا کہ یہ کائنات ہے. اب آپ اس کو کمپیئر کر لیں، اس کو کمپیئر کر لیں، این باڈی پرابلم سالو ہو رہی ہے. یہ دیکھیں این باڈی پرابلم کا مطلب ہے کہ یونیورس کے اندر یہ جو ہیونلی باڈیز ہیں موو کر رہی ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر گریوٹی اور فورسز کس طرح ایگزرٹ کر رہی ہیں. اتنی بڑی پرابلم ابھی سالو ہوئی ہے جو کہ کچھ بھی نہیں ہے، سمندر میں ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے. اور پھر یہ میں نے آپ کو پارٹ 2 میں یہ بتایا تھا کہ یہ اللہ نے جو کہا ہے کہ دی ہیون ہی ریز ہی سیٹ اپ دا بیلنس، اس میں بہت سائنس ہے. تو یہ ایک تھوڑی سی تھی. اب آگے جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اب میں لائف کی طرف آ رہا ہوں کہ انٹیلیجنٹ لائف کیسے سٹارٹ ہوئی. کمپیوٹر میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ریت کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر سافٹ ویئر ہم نے ممک کر رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، لیکن کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کے اندر کوئی لائف نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے، کوئی سول نہیں ہے. اب آئیں کہ ہمارا انسان جو ہے وہ کیسے بنا، میں اس طرف آ رہا ہوں. انٹیلیجنٹ لائف کیسے سٹارٹ ہوئی. اب یہ ایتھیسٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے، زمین پہ بیکٹیریا پیدا ہو گیا، پانی میں، پانی سے مچھلی باہر آ گئی، پھر مچھلی یہ بن گئی، مگرمچھ بن گیا، پھر وہ بندر بن گیا، پھر بندر. سائنس ایکچولی یہ نہیں کہتے کہ انسان بندروں سے انوالو ہوا ہے، یہ میں نیکسٹ لیکچر میں ایکسپلین کروں گا. لیکن عام ایتھیسٹ کے جو آئیڈیاز ہیں نا وہ بالکل نان سائنٹیفک ہیں. ایک تو نان سائنٹیفک ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ انٹیلیجنٹ لائف کو صرف زمین کے حساب سے نہیں سمجھ سکتے. میں آپ کو اس لیکچر میں بڑی امپورٹنٹ باتیں بتانے لگا ہوں. میں آپ کو یہ کلیم کرنے لگا ہوں کہ انسان ہیومن باڈی جو اللہ نے کریٹ کی ہے نا، اس کے اوپر صرف زمین کا حصہ نہیں ہے، پورا یونیورس اس کے اندر انوالو ہے، کائنات. وہ میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں. پھر میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ لائف سٹارٹ کیسے ہوئی سائنس کی روشنی میں. پھر میں آپ کو بتاؤں گا قرآن وہی کہہ رہا ہے. یہ دیکھیں تو ایوولوشن اس لیکچر کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی باتیں ہو رہی ہیں. ایوولوشن جب آتا ہے نا تو ذہن میں آتے ہیں بندر. بندروں سے ہمیں پتہ نہیں کیا نفرت ہے، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی. بندر بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، کئی دفعہ لگتا ہے کہ بندر انسانوں سے بھی انٹیلیجنٹ ہیں. آپ مثلا میں مری گیا تو ادھر ٹریفک جام ہو گئی، تو لیفٹ پہ ٹریفک جام تھی تو رائٹ والی سائڈ جو ادھر سے لوگ آ رہے تھے کھلی تھی تاکہ وہ چلتے رہے، تو پھر یہ ہماری لیفٹ والی بڑھے گی نا. اب ہماری لیفٹ والی لین سے کئی لوگوں نے نکل کے تو رائٹ والی جو ٹریفک ادھر سے آ رہی وہی بلاک کر دی تاکہ ڈیڈ لائن ہو جائے. اس وقت مجھے بندروں کی رسپیکٹ بہت ذہن میں پیدا ہوئی کہ میں نے کہا یہ بندر ایسے نہیں کرتے. تو خیر ایوولوشن جو ہے وہ منکیز کے بارے میں نہیں ہے، نہ یہ سائنس کہتی ہے، میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا. لیکن ایوولوشن ریالٹی ہے، 100% ریالٹی ہے، اور قرآن اس کی ہمیں ہنٹ دیتا ہے اور اس کی آیتیں بتاتا ہے. سائنس کو بہت زیادہ پتہ ہے لیکن کئی چیزوں کا نہیں پتہ. اب اس میں پرابلم ہو جاتی ہے، اس میں پرابلم ہو جاتی ہے کہ جتنے نان ریلیجس لوگ ہیں نا وہ اس سے سائنٹیفک کنکلوژن کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسے ہوا. وہ جو پورا پاتھ ہے وہ ایسے نہیں ہوا اور اس کا ہمیں اتنا نہیں پتہ. تو اس سے انکمپلیٹ نالج کو استعمال کر کے کہنا کہ ایسے ہوا ہے وہ غلط ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سارے ایتھیسٹ سائنٹسٹ نہیں ہوتے، اپنے آپ کو سائنٹسٹ کہہ دیتے ہیں، اور سارے سائنٹسٹ بھی آئنسٹائن نہیں ہیں اور سارے سائنٹسٹ بھی ایتھیسٹ نہیں ہیں. تو ہمارا آگے لیکچر ہوگا انشاءاللہ. اب دیکھیں کہ انسان پیدا کیسے ہوا. یہ ایک کوکنگ پارٹ ہے. کوکنگ پارٹ کے اندر آپ کے اندر ادھر ویٹ فلاور ہے یا رائس ہے، پھر اس میں ویجیٹیبلز ہیں، اس میں کئی چیزیں ہیں، گرم مسالے ہیں، مرچیں ہیں، سالٹ ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا آپ ڈال کے پکاتے ہیں. آپ نے کوئی چیز بنانی ہے تو نیچے سے آگ جلے گی، آپ اس کے اوپر خمیر بنائیں گے.
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارا خمیر بنایا ہے اور اس کو ملینز بلینز ایئرز لگے ہیں. اب یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ اتنا عرصہ لگانے کی کیا ضرورت ہے. اللہ کے نزدیک ٹائم کوئی چیز نہیں ہے. جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے آدم میں پھونک ڈال دی تو میں یہ سمجھتا تھا کہ ایک دم ہوا تو آدم کھڑا ہو گیا. بھئی ایسے ہی ہوا ہوگا، لیکن وہ ہمارے ٹائم کے حساب سے اس کو ملین ایئرز لگے ہوں گے. یہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا کہ ٹائم کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ سوچنا کہ آدم کو اللہ نے پھونک ماری، آدم کھڑا ہو گیا 1 سیکنڈ میں ہمارے سیکنڈ کے مطابق، یہ سوچنا غلط ہے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا. اللہ کے نزدیک وہ انسٹنٹینیس ہے. اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ بی اینڈ اٹ از، تو اس میں یہ تو نہیں کہا کہ اللہ نے ایسے کیا تو فلیش ہو گیا. ہم نے انسان نے اپنی عقل کے مطابق سوچنا ہے. تو اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ٹائم ایلوژن ہے، تو وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. پکنے کے لیے ساری چیزیں چاہیے. اللہ نے زمین کو بھی ایک کوکنگ پارٹ بنا دیا تھا. زمین اتنی گرم تھی، آگ کی طرح تھی. اللہ نے پتھر بھیجے، آئرن بھیجا. پتھر جو آئے ان کے اندر کئی گرم مسالے ٹائپ، یہ مرچ مسالہ گارلک مطلب نہیں ہے، یہ انسان کے جو انگریڈینٹس ہیں، کیلشیم، کاربن، فاسفورس، آئرن، آکسیجن، ہائیڈروجن، یہ چیزیں بھیجی اللہ نے. وہ کہاں سے بھیجی؟ وہی میں کہہ رہا تھا کہ پورا یونیورس انوالو ہے. وہ میں 1 منٹ یونیورس کی طرف آتا ہوں. پہلے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سائنس نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ ہمارا جو لیونگ سیل ہے یہ ساحلوں کے نزدیک جو کوسے کوسے پانی کے جو پول ہوتے ہیں، جہاں دلدل ہوتی ہے، وہاں پیدا ہوا ہے. پول آف وارم واٹر. اب یہ سائنس کو اب پتہ چلا کہ ڈیپ واٹر میں لائف سٹارٹ نہیں ہوئی تھی، جس طرح پہلے یہ سائنس سمجھتی تھی کہ پانی کے اندر سے مچھلی نکلی. تو یہ پہلے سیل ہوا ہے، پھر یہ پانی کے اندر گئی ہیں. اور یہ لائف سٹارٹ ہوئی ہے شیلو وارم پولز میں، جہاں مڈ ہے اور وہ جو دلدل مٹی ہے وہ ہے. یہ ایک اس کی ایک پکچر ہے، امیجنری پکچر ہے کہ جب یہ لائف سٹارٹ ہوئی ارتھ اس طرح کی تھی. تو ادھر ساحلوں کے نزدیک یہ جو دلدل ہے اس میں یہ پیدا ہوئے. اب دیکھیں، اللہ اکبر، یہ قرآن نے کہہ دیا سورہ سجدہ میں، Who has perfected everything he created and he originated the creation of mankind from clay. clay کہیں ہوگا، مڈ تو وہ ہے نا، تو یہ مڈ ساحلوں کے اوپر ہوتا ہے. اللہ نے بتا دیا. یہ 3 لفظ استعمال ہوا ہے سورت میں. 3 کا مطلب ہے سوئل، سلش، مڈ، کلے، مارش. اب یہ قرآن میں اور آیتیں بھی ہیں، ایک نہیں ہے. قرآن نے کئی آیتیں دی ہیں انسان کے بارے میں کہ انسان جو ہے وہ اللہ نے پانی سے بھی، ہر لیونگ چیز پانی سے کی، نطفے کیا، کیمیکلز ہیں، ڈی این اے ہے، یہ ساری چیزیں صحیح ہیں. مختلف سٹیجز، مختلف کنڈیشنز. ماں کے پیٹ میں ہے وہ اور طرح ہے، نسل آگے بڑھا رہا ہے وہ اور طرح ہے. لیکن سٹارٹ یہ دیکھیں، یہ اوریجنیٹڈ، شروع ادھر سے ہوا، اور یہ سائنس اس کو کنفرم کرتی ہے. اب دوسرا پوائنٹ میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں، یہ سارا کچھ زمین کے اوپر نہیں ہوا. اس کے اندر پورا یونیورس کی کئی چیزیں جو ہیں، ستارے، گیلیکسیز، بلیک ہول، سارے انوالو ہیں. اتنی کمپلیکیٹڈ ہے انسان کی باڈی. اب لوگ یہ جو ایتھیسٹ ہیں یا باقی جو کم نظر ہیں، کم سوچ رہے ہیں، وہ صرف زمین کے اوپر ہیں کہ یہ ہوا تو کیڑے بنے تو جانور ڈھانچے بن گئے. تو اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس میں کائنات پوری انوالو تھی انسان کی کریشن میں، اور ریلیٹیوٹی آف ٹائم. اب بایولوجسٹ جو ہیں ان کو یہ چیزیں وہ ذہن میں نہیں رکھتے. یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. جب بگ بینگ ہوا، ایکسپلوژن ہوا، تو ہائیڈروجن گیس تھی، تو وہ گیس کولیپس ہو کے سٹارز اور گیلیکسی بن گئی اور بلیک ہولز بن گئے. بلیک ہولز وہ ستاروں کو پیدا بھی کرتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں. ستاروں کی لائف ہوتی ہے، ستارے پھٹ جاتے ہیں. سپر نووا، جب سپر نووا ہوتا ہے تو ادھر سے کیلشیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، ہر طرح کا سٹار، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح کا فروٹ کا ٹری ہے، وہ سارے فروٹ پیدا کرتا ہے اور وہ سپیس میں پھیل جاتے ہیں. یہ سارے انگریڈینٹس جو تھے انہوں نے آ کے ارتھ کو بنایا، سورج کو بنایا، ہمارا سولر سسٹم بنایا. زمین کے اندر یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا. بارشیں ہوتی نہیں، پانی کی بارش ہوئی. پانی جو ہے یہ یونیورس میں ابنڈنٹلی اویلیبل ہے. ہمارے سولر سسٹم میں کائپر بیلٹ ہے. اس کے علاوہ جو آئی سی وہ ایسٹرائڈز اور کومیٹس ہیں وہ اسپیس میں بہت ابنڈنٹ ہیں، کیونکہ ہائیڈروجن سب سے زیادہ کامن چیز ہے. اور وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کے، آکسیجن بھی بہت ہے کائنات میں، تو ہائیڈروجن آکسیجن مل کے پانی بناتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا جو باڈی جو اللہ نے کہا ہے نا، میں نے تمہیں مٹی سے بنایا، ہماری مٹی ستاروں سے آئی ہے.
تو ہائیڈروجن ایٹم جو تھے وہ مل کے ہیلیم بنے، ہیلیم مل کے کرش ہوئی تو اس نے انرجی پیدا کی، انرجی پیدا کی تو وہ ماس انرجی کنورٹ ہو کے سٹارز بنے، گیلیکسیز بنی، پورا یونیورس سٹیبل ہوا اور پھر ارتھ کے اوپر ساری چیزیں آنی شروع ہو گئی۔ تو یونیورس کا رول ہے کہ اس کے اوپر جو کہتے ہیں نا لیٹ ہیوی بمبارڈمنٹ پیریڈ کازمالوجی میں، اس میں ہے کہ کافی عرصہ زمین کے اوپر پانی نہیں تھا، اللہ نے بارش کی، یہ کامٹس اور ایسٹرائڈز بھیجے آئس کے، اور پھر آئرن بھیجا، آئرن زمین کی کور میں چلا گیا، اس سے پروٹیکشن ہوئی۔ اب یہ اوزون لیئر کس طرح بنی یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ جو سائنٹسٹ ہے میچیو کاکو فیمس ہے، وہ کہتا ہے لٹرلی آور باڈیز آر میڈ آف اسٹار ڈسٹ۔ تو اللہ بھی تو وہی کہتا ہے، میں نے تمہیں خاک سے بنایا۔ اب اوزون لیئر نہیں تھی، الٹرا وائلٹ جو سورج کی جو پازیٹیو چیز ہے وہ ساتھ پوائزن بھی لا رہی ہے، وہ سیل کو کل کر دیتی ہے۔ واٹر بھی نہیں تھا، لائف کو انرجی چاہیے اور پروٹیکشن چاہیے۔ تو یہ سارے لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ لائف جسٹ ایکسیڈنٹلی ہوئی، ٹوٹلی ان لاجیکل ہے، اٹس امپاسبل کہ اتنی چیزیں، اتنی کمپلیکس چیز۔ دوسرا یہ بتا رہا ہوں کہ پتھر جو ہے وہ انسان کیوں نہیں بن جاتا؟ اللہ نے جو سیل بنایا وہ پتھر نہیں تھا، اللہ نے مڈ سے کلے کے اوپر سیل بنایا، جو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اور میرا یہ کلیم ہے کہ سیل کے اندر انٹیلیجنس تھی یا پوٹینشیل تھا انٹیلیجنس کا، یہ انٹیلیجنس برین والی انٹیلیجنس نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آئیں۔ اب سائنٹسٹ یہ بھی کہتے ہیں لائف از اے میریکل۔ میں نے کئی سائنٹسٹ کو سنا جو ایتھیس ہیں، کہتے ہیں میریکل ہے۔ کس کا میریکل ہے یہ بھی تو کہو۔ جب کوئی چیز سمجھ نہیں نہ آتی تو کہتے ہیں یہ میریکل ہے، یہ ایکسیڈنٹ ہے۔ اب قرآن ہمیں بتاتا ہے جہاں سائنس کو نہیں پتا، قرآن آ کے ہمارے وہ ہولز کو فل کرتا ہے کہ ایسے ہوا۔ یہ قرآن کی خوبی ہے۔ تو قرآن تو سائنس کو کمپلیٹ کر رہا ہے۔ اب لیونگ سیل جو ہے کس طرح پیدا ہوا؟ لیونگ سیل پہلے جو پیدا ہوا اس کے اندر اس نے سروائیو کرنا ہے، اٹ از لائف، سمپل لائف ہے، کمپلیکس لائف نہیں ہے، لیکن اس کو پہلے میٹابولزم چاہیے، اس کو پتا ہے کہ میں نے اگر زندہ رہنا مجھے انرجی چاہیے، پھر اس کو ایک بیگ چاہیے، بیگ کے اندر تاکہ پروٹیکٹ ہو جائے، وہ ہوتے ہیں لپڈس، فیٹی ایسڈز اور اس طرح کی مالیکیولز فار فیٹ۔ سیل کو تین چیزیں چاہیے، پھر اس کو پلان چاہیے کہ اور پاور سورسز کیسے یوز کریں۔ تو یہ ڈی این اے کے اندر یہ چیزیں ہیں، تین چیزیں چاہیے، انرجی چاہیے، پروٹیکشن چاہیے اور ڈی این اے چاہیے، پلان۔ یہ ڈی این اے سارا سافٹ ویئر۔ تو سیل کو سمجھ آتی ہے پہلے کہ آپس میں مل جائیں تو سروائیو کریں گے۔ اب یہ دیکھیں اللہ نے کہا ہے دین ہی میڈ ہز ڈسینڈنٹس فرام این ایکسٹریکٹ آف اے ہمبل فلوئڈ، ڈسینڈنٹ جو بعد میں آئے ہیں لوگ، تو یہ ایوولوشن بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اب میں پھر واپس بایولوجی کی طرف آ رہا ہوں۔ سیل پہلے جو پیدا ہوئے ملینز آف ایئرز وہ انڈیپینڈنٹ سیلز رہے، مر جاتے تھے، آہستہ آہستہ انہوں نے لرن کیا کہ آپس میں گینگ اپ ہو جائیں، مل جائیں تو وہ سروائیو زیادہ کریں گے، اور وہ سارا ایکویٹک انوائرمنٹ میں ہوا ہے۔ یہ سمارٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سیل کو کیسے پتا چلا کہ ہم ملیں گے تو سروائیو کریں گے؟ اس کے بعد ڈی این اے نے یہ نیوکلیوٹائڈز کریٹ کر دیے، اس کے بعد ڈی این اے جو ہے وہ پروٹین پیدا کرتا ہے جو کہ بلڈنگ سٹرکچر ہے لائف کا۔ اب یہ ملینز آف ایئر کے بعد انڈیویجول سیل جو ہے یہ آپس میں گینگ اپ ہو گئے، اور انہوں نے ادھر اس کا ایک بیگ بنا دیا جو فیٹی بیگ ہے، جس میں تیسری چیز ہے کہ یہ کمپاؤنڈ سیلز پروٹیکٹ ہو گئے۔ اب چاہیے ان کو انرجی، انرجی کہاں سے آئے گی جی؟ انہوں نے انرجی بنانی لرن کر دی کہ سن لائٹ کی انرجی یوز کی جائے۔ سن لائٹ کی انرجی یوز کریں گے تو ویسٹ تو ہوگی نا، پیٹرول گاڑی میں ڈالیں گے تو ویسٹ تو ہوگا، لکڑی برن کریں گے تو ایشز تو نکلیں گی نا۔ سن لائٹ کو یوز کر کے جو ویسٹ ہوا وہ پتہ کیا ہے؟ سیل کی ویسٹ ایک پوائزن ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ آکسیجن۔ آکسیجن بہت ہی پوائزنس چیز ہے، آکسیجن کل کر دیتی ہے۔ آکسیجن سے فائر بنتی ہے، آکسیجن نہ ہو تو آگ ہی نہ جلے، لیکن ہمارے لیے وہ پوائزن وائٹل بن گئے۔ تو وہ بعد میں بنا، پہلے سب سے پہلے جب سن لائٹ استعمال ہوئی ہے اور اس کی جو ویسٹ نکلی ہے وہ ہے آکسیجن، سیل نے اپنے آپ کو ملٹی پلائی کرنا شروع کر اور اتنی زیادہ انرجی یوز کرنی شروع کر دی جس سے اس کی ویسٹ کی انتہا ہو گئی، آکسیجن اتنی ریلیز ہو گئی اور وہ اوزون لیئر بن گئی۔ اوزون لیئر بن گئی تو اس سے سیل کی جو مرنے شروع ہوئے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو یہ سمارٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سمپل سیل نے اپنے آپ کو کمپلیکس سیل میں کنورٹ کر لیا۔ اب یہ ہوگی سمپل لائف، بیکٹیریاز۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ فش بنی، پھر ریپٹائلز بنے،
اس کے بعد کیا ہوا؟ اوزن لیئر ہو گئی، اس کے بعد پھر ایک اور ہوا چیز، باہر سے بمبارٹمنٹ شروع ہو گئی. ایک تو بمبارٹمنٹ، دوسرا الٹرا وائلٹ ریز جو تھی وہ تو اس نے اوزن نے کر لی. جو باہر سے بمبارٹمنٹ ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ اور چیزیں بھیج رہا تھا. یہ سیل جو ہے نا، یہ سائنس نے بھی پروف کیا کہ سیل جو تھے وہ نیچے پتھروں کے اندر چھپ گئے. اب یہ مجھے بتائیں، یہ سمارٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ انٹیلیجنس بھائیو بہنوں شروع سے آ رہی ہے، کسی طرح نے اللہ نے بیڈ کی ہوئی ہے یہ چیزیں. ملٹیپلائی کرنا، انرجی یوز کرنا، چھپ جانا، بچنا، یہ ساری انٹیلیجنٹ کی چیزیں ہیں. پھر انہوں نے ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیا، اپنے بچے آگے پیدا کرنے شروع کر دیے. ساتھ ہی کائنات میں کیا ہو رہا ہے؟ ارتھ کول ڈاؤن ہو رہی ہے. اچھا، ارتھ کول ڈاؤن ہوگی تو چولہا کیسے بلے گا جی؟ اللہ نے نیچے سے سمندر کے نیچے چولہے بچھائے ہوئے ہیں. سمندر کی بیس کے اندر کئی ہولز ہیں جہاں سے انرجی نکلتی ہے، کیونکہ ارتھ کے سینٹر میں برننگ فائر ہے، جو کہ مجھے شک ہے کہ وہ شاید جہنم ہے، لیکن اس کی پازیٹیولی یوز ہو رہی ہے فائر. اب یہ جو ورڈس ہے نا، یہ ساری آپ کو ایوولوشن بتا رہی ہے، جو میں ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ. دین ہی فیشن دم اینڈ ہیڈ اے اسپرٹ آف ہز اون کریشن breathed into them and he gave you hearing, sight and intellect, yet you hardly give any thanks. یہ بھی اللہ نے بتا دی. اب یہ جو چیزیں ہیں نا کہ انسان کا سائنس کے مطابق 200,000 ایئر سے پہلا آثار ملتا ہے. اب قرآن نے بھی یہ کہا کہ اس نے آدم اور ایو بھیج دی. یہاں سے یہاں جو کیا ہوا ہے یہ سائنس کو اتنا نہیں پتا، اور قرآن بھی ہمیں اتنی ہنٹس نہیں بتاتا. یہ بہت بڑی مسٹری اللہ نے چھوڑ دیا، ڈسکور کرو. پہلے کلے وغیرہ کا بتا دیا، اس کے بعد اور چیزیں بتائی ہیں. سائنس کو بھی اتنا پتا ہے، اور یہ سائنس ساری کنفرم کر رہی ہے، قرآن کو ساری کنفرم کر رہی ہے. جو سائنس بڑھ رہی ہے اور کنفرمیشن ہو رہی ہے. سائنس کی ڈیٹیل نہیں ہے، قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا. یہ ہمیں مسٹری رہے گی کہ آدم کیسے آئے، کیسے پیدا ہوئے باقی سپیشیز سے، نیانڈرتھال تھے، باقی ادھر کیا تھا، یہ مسٹری ہے. اور اس کے اوپر قیاس کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ شور نہیں ہوتا، تو بہتر ہے کہ آپ نہ کریں. اب یہ ہمارا کمپلیکس ڈی این اے اسٹرکچر یہ بن گیا کہ ایک سیل ہے، اس کے اندر کروموسومز ہیں. ہیومن باڈی کے اندر 23 پیئرز آف کروموسومز ہیں، جو 23 باپ سے لیے ہیں، 23 ماں سے لیے ہیں. اس سے پھر یہ پروٹینز بنتی ہیں. پروٹینز یہ سارا پورا کوڈ جو ہے، کمپیوٹر کوڈ پورا، یہ ہماری انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں جینز کی. اور نیوکلیوٹائڈ 4 بیسز ہیں. یہ ڈیجیٹل انفارمیشن ہے، یہ اتنی کمپلیکیٹڈ چیز ہے. تو ڈی این اے جو ہے ایک بک کی طرح ہے، اور اس کے اندر جین جو ہیں وہ چیپٹرز کی طرح ہیں، اور کروموسومز ملٹیپل والیومز آف بک، جس سے پوری ہیومن باڈی بنی ہوئی ہے. اور یہ اللہ نے پرزرو کیا ہوا ہے ہر انسان کے لیے. تو یہ ہارڈ ویئر ہے ہمارا. ہارڈ ویئر کے اندر ہمارے یہ اور کیمیکلز بھی ہیں، جتنے یہ جو کمپاؤنڈس ہیں. تو میں تھوڑی سپیڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ لیکچر لمبا ہو رہا ہے. ڈفرنس بٹوین ریئل اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آپ مجھے کہیں گے مجھے ایک ورڈس بتا دو جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو پوائنٹ کر رہی ہے، تو الحمدللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا یہی ورڈس وہی. اینڈ دے آسک یو محمد اباؤٹ دی سول. روح کے بارے میں بتاؤ محمد. تو کہو دی سول از آف دی افیئر آف مائی لارڈ اینڈ مین کائنڈ ہیو ناٹ بین گیون آف نالج ایکسپٹ اے لٹل. یہ جو لٹل چیز ہے نا، یہ مجھے انٹریگ کرتی ہے ایز اے ریسرچر کہ یہ کیا ہے، اور میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ان کنکلوژن بجائے آپ کو دیا جائے کہ اے آئی یہ ہے وہ ہے، اے آئی کی کوئی سول نہیں ہے اور کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا ہارڈ ویئر ہی لمیٹڈ ہے. انسان کا ہارڈ ویئر لمیٹڈ نہیں ہے، اس کے اندر ہی امبیڈ ہوئی ہے انٹیلیجنس. یہ ایک سب سے بڑا کنکلوژن ہے. ہیومن سافٹ ویئر جو ہے نا، ہیومن سافٹ ویئر، یہ میں آیت بار بار بتاتا ہوں. ہیومن سافٹ ویئر کا ابھی سائنس کو نہیں پتا. یہ میچیو کاکو صاحب بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر کاکو کہتے ہیں ون آف دا بگیسٹ مسٹریز آف سائنس از واٹ از ان دا مائنڈ بیہائنڈ دی آئیز. سائنس کو بہت کم پتہ ہے. اب میں بایولوجسٹ تو نہیں ہوں، لیکن میں کولیبریشن کر رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری اپنی ریسرچ اس وقت کافی چیزوں میں کرتا ہوں، سپر کمپیوٹرز پہ، اے آئی پہ. عام طور پہ یونیورسٹیوں کی ریسرچ جو پبلک ڈومین میں چیٹ شیٹ آتے ہیں ان سے آگے ہوتی ہے. تو ہم ڈیپ ریسرچ جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں. میری ریسرچ جو ہے نا، یقین کریں کہ یہ آیت نے مجھے کہا کہ میں اس کے بارے میں مطلب انسپائر کیا مجھے کہ میں ریسرچ کروں. میں نے ایک ریسرچ گروپ بنایا، اس میں ایک
میں کمپیوٹر سائنس کا پروفیسر ہوں، میرے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہیں، ایک میڈیکل ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر سعد، میرے فرزند ماشاء اللہ ان کو بہت انٹرسٹ ہے، وہ میڈیکل ایکسپرٹ ہیں میڈیسن کے، اور ایک پروفیسر ہیں بایولوجی کی اور نیورو سائنس کی، اور ایک اور پروفیسر ہیں میتھمیٹکس کی۔ تو یہ ابھی 5-6 بندوں کا گروپ ہے، اور اس میں نے یہ جو آیت ہے نا کہ human soul is the fear of my Lord and mankind have not been given of knowledge except a little، یہ میں نے 2 امریکن پروفیسر ہیں ان کو دکھائی، and they were fascinated by it، کہتے ہیں کمال ہے، یہ تو بالکل صحیح ہے، یہ بایولوجسٹ اور نیورو سائنٹسٹ ہیں، they were fascinated by this، اور میں نے انہیں کہا کہ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا لٹل نالج ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ تو دس لیڈ ٹو دی کریشن آف دس گروپ، اور ہم کر رہے ہیں کہ ہم بایولوجی کی تھیوریز کو انالائز کر رہے ہیں، اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پیرامیٹرز کیا ہیں۔ ابھی تک ہم نے 49 تھیوریز اسٹڈی کی ہیں، ان میں سے 29 کور تھیوریز کو ہم نے سیپریٹ کیا کہ یہ کور تھیوریز بتاتی ہیں، اور ساری تھیوریز کسی کو صحیح پتہ نہیں کہ ہیومن کانشیسنس کیا ہے۔ اگر ہیومن کانشیسنس نہیں پتا تو ہیومن کانشنس کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے علاوہ چونکہ میں کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوں، میں مشین لرننگ، نیورومورفک کمپیوٹنگ، اسپائکنگ نیورونز، نیورل نیٹ ورک کی میں ریسرچ کرتا ہوں، تو میں دونوں چیزوں میں ایک کنیکشن اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو لٹل نالج ہے اس کو کسی طرح سیمولیٹ اور اینالائز کیا جائے۔ ویری انٹرسٹنگ ریسرچ۔ تو یہ ہماری ریسرچ اس سے چل رہی ہے کہ یہ بیانڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ اچھا، ہیومن کانشیسنس جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بھی اسٹڈی ہو رہی ہے، لیکن وہ آنیسٹلی اس کو کہہ رہے ہیں دس از آرٹیفیشیل ہیومن کانشیسنس، کہ وہ آپ کو لگے گا کہ ہے لیکن نہیں ہے۔ تو ابھی پہلے اگلے 20-25-50 سال مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا کہ سائنس پوری سمجھ سکتی ہے، پوری نہیں سمجھے گی، تھوڑی سی سمجھ لگی تو گو بیک ٹو دس آیت، پھر وہی آیت پہ آ گئے۔ اب تھوڑا زیادہ سمجھ گئے پھر ہمیں لگے گا ہمیں کم پتہ ہے، تو یہ آیت ہمیشہ کریکٹ رہے گی۔ یہ میرے نزدیک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یہ آیت ایکسپلین کر رہی ہے۔ اب اے آئی کے نقصان کیا ہے، میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا، موٹر سائیکل کے نقصان دیکھیں، ٹی وی کے نقصان دیکھیں، انٹرنیٹ کے نقصانات دیکھیں، وی سی آر کے دیکھیں، ہر چیز کے نقصانات ہیں۔ ٹیکنالوجی کی 2 سائیڈ ہوتی ہیں۔ آئی رادر ہیو اے آئی دین ناٹ ہیو اے آئی۔ اے آئی کے بہت فائدے ہیں، لیکن اسے پروٹیکشن کس طرح کرنی ہے یہ ایک آیت نے کلیئرلی بتا دیا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ساری ہے انفارمیشن کے مطابق، تو اللہ نے کہا تمہارے پاس جب کوئی ڈس اوبیڈینٹ انفارمیشن لے کے آتا ہے تو اس کو ویریفائی کرو، انویسٹیگیٹ کرو، آگے نہ پھیلاؤ، فارورڈ نہ کرو غلط انفارمیشن۔ اور ہم لوگوں میں اکثر کر رہے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر آئی فارورڈ کر دیا، یہ ہونے لگا، یہ ہونے لگا، جھوٹ ہے وہ، اس کو ویریفائی کریں۔ اور یہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں نمبر 1 پرنسپل ہے۔ 2 آیتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، 49:6 اور یہ 17:85۔ میرے خیال میں یہ کور آیتیں ہیں ٹو انڈرسٹینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ تو اب آپ کہیں گے کہ چھوٹی سی ایڈوائس دیں، زیادہ لمبی نہیں، کہ اے آئی سے کیسے ڈیل کیے جائے، تو میں 2-3 ایڈوائس صرف دوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اے آئی کو یوز کریں ٹو سپورٹ آور تھنکنگ، ناٹ ریپلیس اٹ۔ دوسرا یہ ہے کہ یوز اے آئی ٹو تھنک مور، ناٹ تھنک لیس۔ ابھی جو ایم آئی ٹی نے اسٹڈی کی ہے نا کہ چیٹ جی پی ٹی کے فائدے بہت ہیں، لیکن اس سے لوگوں نے سوچنا کم کر دی ہے، یہ نقصان ہے۔ اپنے مائنڈ کو انٹیکٹ رکھیں اور اس کو اچھے کاموں کے لیے یوز کریں۔ اسمارٹ ہیلتھ کے لیے اے آئی یوز ہو سکتی ہے، سسٹینیبلٹی، ہمارے پلانٹ کو اچھی جگہ مینٹین رکھنا، اس کا ایٹماسفیئر، اس کی ہیلتھ، پریونٹنگ مس انفارمیشن۔ اے آئی کو یوز کریں کہ یہ انفارمیشن جو غلط انفارمیشن ہو رہی ہے اس کو کس طرح روکے، اور سیکیورٹی لوگوں کی کس طرح ہو، اور کبھی ٹیکنالوجی کو بغیر لالچ کے بھی استعمال کرنا چاہیے، پیسوں کے لالچ کے۔ وہ ہے کہ یہ اے آئی کو کس طرح ہم یوز کریں کہ اس سے غربت کم ہو دنیا میں۔ انسان ایک ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ یہ اتنی انوینشن کر کے خود اس سے بیوقوف ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک میں دکھانا چاہ رہا تھا کہ انٹیلیجنس مائٹ گیٹ آرٹیفیشل بٹ اسٹوپیڈیٹی ول آلویز بی نیچرل۔ اسٹوپیڈیٹی کے بغیر مزہ بھی نہیں آتا کیونکہ اس سے ریئل انٹیلیجنس کا کیسے پتہ چلے گا۔ تو اے آئی اسٹوپڈ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، لیکن انسان اسٹوپڈ ہو سکتا ہے، اور انسان اپنی اے آئی کو استعمال کر کے اور اسٹوپڈ بھی ہو سکتا ہے، یہ چیز کا خیال رکھیں۔ فائنلی اللہ کی وارننگ کو یاد رکھیں، یہ جو فرنٹ
پارٹ آف دا برین ہے، اس کو کہتے ہیں VMPFC. یہ فرنٹل لوب ہے، اس کے اندر سارے ڈیسیجن اور ایموشنز ہو رہے ہیں. ہمارا یہ جو مت ہے اس کے اوپر یہ جگہ جو ہے، اسی جگہ ہم سجدہ کرتے ہیں. اور اللہ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تمہیں یہاں سے پکڑے گا، بازوؤں سے نہیں، ہاتھوں سے نہیں، یہاں سے پکڑے گا. تو اس کے ساتھ ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں. ان اللہ عزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم. بہت بہت شکریہ. کوشچنز آنسرز. جی سر، تھینک یو سو مچ فار یور لیکچر. پارٹیسپینٹس، اس کے ساتھ ہی ہم کوشچن آنسر سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. آپ میں سے جو بھی کوشچن کرنا چاہتا ہے اپنا ہینڈ ریز کرے کائنڈلی. زوم میں اس کا آپشن ہوتا ہے. دین آئی ول انوائٹ یو اور آپ ڈاکٹر صاحب سے سوال کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب، افرا سیاب صاحب نے ادھر ٹیکسٹ میں چیٹ میں لکھ کے انہوں نے ایک سوال ہمیں کیا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ سر، ایز یو ہیو سیڈ about kun according to Allah, is that kun completed as he said to create the whole universe, but for us the universe is still expanding, so here time is not involved, or is it the echo of occurrence? یہ ان کا سوال. کائنات ابھی بن رہی ہے، یہ اس کی سلو ایکسپینشن ہو رہی ہے. ایکسپینشن ختم نہیں ہے لیکن سلو ہو گئی. یہ بھی قرآن میں دیا ہوا ہے کہ ہم کائنات کو سلولی ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد حافظ محمد عمر جمیل کہتے ہیں کہ ہیومن برین کین ناٹ پروسیس ایون ناٹ ہاؤ سم تھنگ کیم فرام نتھنگ اینڈ واٹ واز before Big Bang. So we have to accept that one thing should be eternal and God is the first. He let after things to be exist because he is the first came into being when there was nothing. Maybe comment, but would you like to answer? جی 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 جی. جب بگ بینگ جو ہے وہ اس کا میں نے پارٹ 2 میں ایکسپلین کیا تھا کہ قرآن کی آیتیں اس سے ایگری کرتی ہیں، لیکن قرآن میں بگ بینگ کا ورڈ نہیں استعمال ہوا ہوا. تب بگ بینگ ایک تھیوری ہے جو کہ ہو سکتا ہے ابھی تک وہ ہولڈ کر رہی ہے. سائنٹیفک ایویڈنس ہے کہ صحیح ہے، لیکن یہ غلط بھی ہو سکتی ہے بعد میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک بگ بینگ ہوا یا مینی ہوئے ہیں، دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ وچ از سائنٹیفکلی کنفرمڈ از کہ کائنات کریٹ ہوئی ہے. اور اللہ نے بھی کہا ہے کہ جب میں نے کائنات کریٹ کی تو اس کا مطلب ہے کہ ہوئی ہے. جب کائنات کریٹ ہوئی ٹائم اس وقت سٹارٹ ہوا تھا. تو پہلے یا بعد میں پہلے کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے نا، کیونکہ ٹائم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پارٹ 1 میں نے ایکسپلین کیا تھا، ٹائم چالو ہوا ہے، اسپیس ٹائم انرجی چالو ہوئے ہیں. تو اس سے پہلے تو تب کا کوشچن ہونا کہ اگر وہ کلاک چل رہا تھا. آپ بات میری سمجھے ہیں؟ جی. اللہ ٹائم ایکسس میں نہیں ہے، اللہ نے ٹائم ہمارے لیے بنایا ہوا ہے. تو اللہ کے اوپر تو ٹائم اپلائی نہیں ہوتا. اس سے پہلے کا چکر ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اس سے پہلے سارا کچھ چالو کیا تھا اللہ نے اس وقت، بس اللہ کی ذات ہی تھی. جی یہ جواب ملا آپ کو بھائی، یا آپ کچھ اور پوچھ رہے ہیں کیونکہ لمبا تھا سوال؟ اس کے بعد ہمارے پاس پارٹیسپینٹ ہے حنان صاحب. جی حنان صاحب. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام جناب. جی سر، میں یہ آپ نے وہ جو آیت کا حوالہ دیا تھا روح ولی، اس کو میں یہ جاوید احمد غامدی صاحب کے ترجمے سے پڑھا ہوں نا، تو اس میں لکھا ہے کہ وہ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں جو تم پر وحی کی جاتی ہے. ان سے کہو یہ روح میرے پروردگار کا ایک حکم ہے. یعنی حکم کا لفظ آیا. حکم ٹھیک ہے، اس میں ظاہری بات ہے ہمیں اپنے عقلی گھوڑے زیادہ نہیں دوڑانے چاہیے، لیکن حکم سے یہ اسی طرح کی چیز نہیں ہے جس طرح ہم پرومپٹ دیتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو. جیسے مطلب اس کی چونکہ اب ایک مثال ہمارے سامنے آ گئی ہے اے آئی کی صورت میں، تو جیسے ہم اے آئی کو کوئی حکم دیتے ہیں یا پرومپٹ دیتے ہیں تو اس کی تکمیل کر دیتی ہے. تو یہ اس کی مثال ویسے ہی نہیں ہمیں لگتی. کیا آپ اس کے بارے میں کہیں؟ دیکھیں میں یہ چیزیں تو نہیں کنفرم کر سکتا کہ فلانے اسکالر نے کیا کہا اگر وہ ادھر موجود ہوں، لیکن میں اس کے اوپر تو نہیں نا کامنٹ کر سکتا کہ غامدی صاحب نے کیا کہا اور آپ نے کیا سمجھا اور آپ اس کو مجھے کیسے ایکسپلین کر رہے ہیں اور میں اس کے اوپر کیسے کامنٹ کروں اور میں اسے اپنی جو میں نے انٹرپریٹیشن بتائی ہے وہ دوں. میں تو کوئی تفسیر تو کر ہی نہیں رہا، میں تو ڈائریکٹ اس کی ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں. جتنی ٹرانسلیشن ہیں وہ islamawakend.com کے اوپر جتنی ٹرانسلیشن ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ اللہ نے کہا میں نے تمہیں روح کے بارے میں نہیں بتایا. تو روح میرے خیال میں اس طرح. جی ایک اور کوشچن ہے، کائنڈلی ریسرچ آن کوانٹم کمپیوٹنگ، کوانٹم فزکس اینڈ وٹ دا قرآن سیز اباؤٹ اٹ. کوانٹم کمپیوٹنگ پوٹینشلی بتا رہی ہے بڑی پرومسنگ
پرومسنگ چیز ہے. میں اپنی پرسنلی بتا رہا ہوں کہ میں ناٹ اے بگ فین آف کوانٹم کمپیوٹنگ. میں مین اسٹریم کمپیوٹنگ کا بندہ ہوں. تو اس میں پوٹینشیل ہے. جب تک وہ مین اسٹریم میں نہیں آئے گی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. قرآن کوانٹم کمپیوٹنگ کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. اور کچھ جی؟ جی انہوں نے ایک اور سوال بھی لکھا ہے کہ جی یہ لکھتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو کوانٹم فزکس ایون ان اے پرفیکٹ ویکیوم the universe is never empty. Then what is the concept of God? According to Quran, Allah is a radiation energy or what? What is your concept of God? کانسیپٹ آف گاڈ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے. لم یکن لہو کفوا احد. کوئی کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یو کی ناٹ ایون انڈرسٹینڈ. اللہ ایک ایسی اینٹی ہے جو کوئی ورلڈلی ہمارا جو نالج ہے اس سے ایکویٹ ہو ہی نہیں سکتی. دیٹس دی آنسر. جی خالد صاحب. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. اچھا اس میں آپ نے ابھی جیسے کہا تھا کہ نا ہماری جو لائف کے جو انگریڈینٹ ہیں وہ ہمیں یونیورس سے ملے ہیں، ٹھیک ہے نا. جی جی. تو اب اس میں کچھ ایک اور بھی کچھ نئی تھیوریز ہیں کہ ہیومن آر دا، ہم ایلین ہیں اس زمین پہ، ٹھیک ہے. تو ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بیسیکلی انگریڈینٹس پورے نہیں ہیں یہاں پہ؟ اور کیا یہ جو پیرلل یونیورس ہے، یہ دو مختلف تھیوریز کیا یہ آپس میں لنک ہو رہی ہیں کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکسپینشن آف یونیورس یہ سب ملا کے یہ 3 4 5 چیزیں اکٹھی ہیں؟ یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، لیکن اس کا ایسے جواب دینا یہ کیا سرائی ہے. جو ایلین والا ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ایلین آئے ہیں. وہ ایک نئی تھیوری آئی ہے. وہ اس کی تھوڑی سی ایویڈنس بھی ہے کہ ایلین سیل بھی آئے ہوئے ہیں، ایلین سیلز. لیکن یہ اس کا پیرلل یونیورس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب جو ہمارا جو یونیورس جو ہمیں نالج ہے اس کی ایک تھیوری آئی ہے. تھیوری ہے، آئیڈیاز ہیں. تو یہ کافی قیاس آئی ہے. یہ کہنا قیاس آئی ہے پھر اس کو قرآن سے لنک کرنا زیادتی ہوگی. میں بالکل جو وداؤٹ مچ انٹرپریٹیشن، جیسے ابھی یہ پوچھ رہے ہیں نا اصلاحی اسکول صاحب کا یہ ہے گامدی صاحب، میں اس کی بجائے نا میں ڈائریکٹ قرآن کی ٹرانسلیشن ہے آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس سے اس طرح کی قیاس آئی میرے بس کا روگ نہیں ہے، نہ میں کرنا چاہتا ہوں. لیکن ایک تھیوری ہے جس میں آ رہا ہے سائنٹیفک تھوڑے سے سائن نظر آتے ہیں کہ کچھ ایلین سیلز آئے ہیں. ہو سکتا ہے وہی ہوں آدم میں، لیکن یہ کیا سرائی ہے کیونکہ آدم کا جو انسان اور آدم جو ہے نا یہ بالکل ایک ڈسٹنکٹ جو اسپیشی بنی ہے نا وہ بہت بڑی مسٹری ہے. قرآن نے اتنا ہی بتایا اور سائنس کو بھی اتنا ہی پتہ ہے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے. آپ پیرلل پہ غور کریں. یہ زیادہ آگے کیا سرائی کرنا سوچنا ضروری ہے، لیکن مجھ سے کنکلوسیو کیا سرائی کرنا وہ ممکن نہیں ہے. کیوں جی خالد صاحب جواب ملا؟ جی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، لوجیکل بالکل ٹھیک. ہاں ایک صاحب نے سوال کیا ہے، عمر صاحب نے، کیا اے آئی رائٹ اے بک لائک قرآن، سیم گرامر ووکیبلری سینٹینس اسٹرکچر، از اٹ پاسبل؟ مجھے یہ 1 2 سوال پہلے بھی پوچھ چکے ہیں لوگ. کین اے آئی رائٹ دا قرآن؟ واہ جی واہ. اس کا میں جواب چھوٹا دوں گا پھر ایک بڑا دوں گا. کون سا پہلے مانگیں گے، چھوٹا یا بڑا؟ پہلے چھوٹا دے. چھوٹا جواب ہے نو. بڑا جواب ہے کہ قرآن کو آپ سبجیکٹیولی یا آبجیکٹیولی کیسے ایویلویٹ کریں گے کہ یہ بہت زبردست چیز ہے. ایک بندے کو قرآن بورنگ نظر آتا ہے، دوسرے کو سمندر سے بھی بڑا وزڈم کا سورس نظر آتا ہے. تو قرآن کی اسیسمنٹ اور ایویلویشن کا کوئی کرائیٹیریا ہوگا جو اے آئی کو پتا ہوگا نا. تو وہ اے آئی پھر کیا کرے گی، اس کو کیسے امپروو کرے گی؟ یہ اے آئی کو یہ چیز امپروو کرنے کا کرائیٹیریا ہوتا ہے، اس کا پرفارمنس میجر ہوتا ہے، تو اس کو امپروو کرے گی نا. اے آئی کو یہی نہیں پتا کہ قرآن کی ایویلویشن کیا ہے، کیونکہ قرآن ہماری روح کو ٹچ کرتی ہے. تو اے آئی کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ قرآن وہ لکھے گی؟ اچھا لکھ بھی دے تو اس سے امپروومنٹ کیسے ہوگی؟ مطلب کیا اے آئی کیا کرے گی جو قرآن سے بھی بہتر ہے؟ دیٹ اٹ سیلف آنسر دی کوشچن. تو اے آئی کیا کرے گی، وہ آیتیں لے کے تو ادھر ادھر مکس کر دے گی. تو وہ تو آپ بھی کر سکتے، اس سے قرآن کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تلاوت کوئی سن لیں، سورہ قمر کو سورہ رحمان سے ملا لیں، سورہ روم کو سورہ بقرہ سے ملا لیں، مکس کر لیں تو اپنے نوٹس لکھ دیں، تو اس سے کیا فرق پڑ جائے؟ قرآن تو ادھر ہی ہے.
تو کون سی چیز قرآن کو امپروو کرے گی؟ قرآن کی کوئی چیز امپروو کرنے کا کرائٹیریا ہوگا؟ پہلے تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. قرآن کی جو خوبی ہے نا، اس کی جو کوالٹی ہے، وہ آپ کے اندر سے آتی ہے. کیوں جناب؟ آپ کو جواب ملا؟ کون صاحب تھے یہ عمر صاحب تھے، ان کا مائک بند ہے، یہ چیٹ پہ ٹھیک ہے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، بریلینٹ. اوکے، شکریہ، نوازش. تو یہ مجھ سے لوگ پوچھ چکے ہیں، میں ہنستا ہوتا ہوں، یہ لوگوں کو فکر پڑ گئی، او ہو اے آئی آ گئی تو قرآن. ہنسنے والی بات ہے بہت زیادہ. ابھی انسانوں کو پورا قرآن ٹچ نہیں ہوتا. جتنا آپ ٹچ کرتے جائیں گے اس کی خوبی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی. تو وہ اے آئی کیسے کرے گی؟ اے آئی اپنے بتائے گی ہاں بہت زبردست ہے، تو وہ ایک دوسرے کو لگے گا ہو یہ اے آئی نے کیا گند ڈالا. پھر یاد رکھیں کہ اے آئی کے اندر روح نہیں ہے، آپ کی روح ٹچ کرتی ہے قرآن کو بھائی. چلیں، یہ چیزیں ساری سائنٹیفکلی سائنس کو پتا ہوتا ہے کہ روح کیا ہے، ہماری کانشیس نے کیا، پھر سمجھ آتی شاید اے آئی کر دیتی، اس کو زیادہ ٹچ کر دیتی. تو وہ تو ہونا ہی نہیں ہے. تو اٹس اے گڈ کوشچن. اور سوال؟ سر کانشیسنیس کے حوالے سے کچھ بات کیجیے گا، کیونکہ بہت سے سائنس کے ہلکے سے لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس شاید اتنی زیادہ ول پاور یا کانشیسنیس اور وہ سارا کچھ نہیں ہے، لمیٹیشنز ہیں، بہت کچھ پہلے ہی ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے، اور انسان کی باڈی اور اس کی نیچر اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو کہ بہت کچھ ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں. تو اللہ اس تعالیٰ کی نے وجہ کہا ہے میں نے انسان کو پرفیکٹ حالت میں پیدا کی ہے، جس طرح انسان ہونا چاہیے. یہی تو انسانیت ہے بھائی جو آپ بتا رہے ہیں. جی، لیکن اس کی وجہ سے وہ پھر تنقید کرتے ہیں نا ول پاور اور اس طرح کے کانسیپٹس پہ، جس پہ کہا جاتا ہے کہ ہونی انسان کا چاہیے اپنے آپ پہ تنقید، صحیح ہے. تو چیزیں امپروو کرنے کی ضرورت، میں نے تو بتایا اسٹوپیڈیٹی از پارٹ آف ہیومینٹی. تو وہی تو انسانیت ہے بھائی، اور وہی فرق ہے مشین میں. لیکن مشین کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو انسان کے پاس ہے، اور وہ ہے کانشیسنیس اور کانشنس. میں کہتا ہوں، ابھی میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا، میں جب مری گیا تو میں نے کہا بندر بہت اچھے ہیں. تو انسان کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں نا، تو وہی تو انسانیت ہے. جواب ملا آپ کو؟ جی وہ صحیح ہے، لیکن ان کا جو آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا، ان کا جو اصل کن کا؟ مدعا کن کی ہے بات کر رہے ہیں؟ ایتھیسٹ، آپ کہہ لیں سائنٹسٹ، جو مین ان کا مدعا ہے، جو تنقید ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان کا اپنے آپ پہ کنٹرول ہی نہیں ہے تو پھر اس سے یہ ڈیمانڈ کیوں کی جا رہی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سبق دیا ہے. اور دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو ول پاور دی ہے نا، رائٹ اینڈ رانگ کی، یہ اللہ نے اوتھ لیا تھا انسان سے، انسان کو بنانے سے پہلے، کہ فریڈم چاہیے. تو فریڈم کمز ایٹ دس کاسٹ بھائی، ورنہ پھر فرشتے بن جائیں. صحیح. یہ تو پھر فرشتے بن جائیں نا. یہی اللہ نے اوتھ لیا تھا کہ فریڈم لینی ہے تو یہ اس کی پرائس ہے. اب یہ جتنے ایتھیسٹ کہہ رہے ہیں نا، دے آر ایکسپیکٹنگ کہ ادھر یوٹوپیا ہو، جنت ہو، امن ہو، پرسکون ہو، بہت بڑا. تو ان کو بتایا جائے کہ قرآن بھی تو یہ کہہ رہا ہے یہ امتحان ہے، اگلی دنیا میں یہ ہوگا. جو ایتھیسٹ اسپرچل پرفیکشن کی بات کر رہے ہیں، یو ہیو ٹو ارن اٹ. آپ کو وہ ارن کرنی پڑے گی. اور آپ کو میسج دے دیا، آپ کو اگزامپل بھی دے دی ہیں، تو وہ ارن کر لیں. باقی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا میں سب سے بڑا رحیم اور رحمان ہوں، وہ بھی بتا دیا. تو اب اللہ نے آگے کیا کرنا ہے، حساب ہوگا، دوزخ جنت ہے، کس طرح معافی ہوگی. یہ جی سر. واٹس یور نیکسٹ ٹاپک سر؟ اگلا انشاءاللہ 2-3 مہینے تک کریں گے شاید. وہ ایوولوشن پہ ہوگا، میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. تھوڑے سے یہ کانسیپٹ تھوڑے سے جو آج بتائیں وہ اور بتاؤں گا. لیکن آج کے لیکچر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں یونیورس انوالو ہے انسان کی تحلیق میں. جو انسان کی تحلیق شروع اس مادے سے ہوئی ہے جس میں پوٹینشل تھا، اور ریلیٹیوٹی آف ٹائم کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ 2-3 چیزیں میں نے بتائی ہیں. اور جو ہیومن سول ہے، جو روح ہے، اس کا بہت کم نالج دیا گیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. آئی تھنک وی ڈونٹ ہیو مور کوسچنس. اگر کسی کے ہیں تو آپ ابھی پوچھ لیجیے، ادروائز آئی تھنک وی کین فنش دس سیشن ٹوڈے. 2 گھنٹے پہ محیط آج کا ایک اچھا سیشن ہمارا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کو ہم دوبارہ بھی زحمت دیں گے، ان کے اسی سیریز پہ جو قرآن اور سائنس کی چل رہی ہے، ان کے مزید بھی کچھ لیکچرز ابھی ہوں گے. تو وی ول ہوسٹ ڈاکٹر اشفاق اگین ایز ویل. اینڈ فار ٹوڈے تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ.